Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today I'm going to start one of my most favorite novel. मेरी एक बहुत बेहतरीन फेवरेट राइटर हैं जिनके नॉवेल्स आजकल मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ. ये एक इमर्जिंग राइटर हैं, आप कह सकते हो. बहुत पुरानी नहीं, न्यू राइटर हैं, फातिमा नूर. इस राइटर के नाम से बहुत से नॉवेल्स हैं, मतलब बहुत सारे राइटर्स इस नेम से हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जिस राइटर की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने सिर्फ 3 नॉवेल्स लिखे हैं और तीनों आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे. इनका लिखा गया पहला नॉवल नहल है, दूसरा ला है और तीसरा आब है, जो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ चैनल पे. नहल तो हमेशा रहेगा, ला तब तक रहेगा जब तक बुक पब्लिश नहीं हो जाती. माशाल्लाह से इसकी बुक भी आने वाली है. बहुत अच्छा इस्लामिक टच के साथ एक बेहतरीन नॉवल है. मतलब अगर अभी तक आपने ला नॉवल नहीं सुना, वो बहुत जल्द रिमूव हो जाएगा मेरे चैनल से. अगर नहीं सुना, आई डू रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू जल्दी से जाके सुन लें, आपने एक मास्टर पीस मिस किया हुआ है. सो अब अगला नॉवल जो इनका तीसरा नॉवल है, उसका नाम है आब बाय फातिमा नूर और उसकी किस नंबर 1 में स्टार्ट करने लगी हूँ. यकीनन आई एम प्रीटी श्योर ये आपको नॉवल बहुत पसंद आएगा, बाकी लिखे गए नॉवेल्स की तरह. सितारों भरे आसमान तले छत पे बैठे वो 4 नफूस अंधेरे में साफ नज़र नहीं आते थे. ना उनके चेहरे वासिया थे, ना चेहरे पर मौजूद तासुरात. सिर्फ इतना पता चलता था कि उनमें से एक लड़का ऊपर चारपाई पे बैठा था और बाकी 3 नीचे. उन 3 में से एक नन्हा लड़का था जो आंखें खुली रखने की कोशिश में मुसलसल ऊँग रहा था. बाकी 2 छोटी लड़कियां थीं जो चारपाई पे बैठे लड़के को सुन रही थीं. फिर बहुत मन्नतों, मुरादों, दुआओं, वजीफ़ों के बाद बादशाह के घर एक बेटी पैदा हुई. सुल्तान की लाडली और ख़ूबसूरती में बेमिसाल. उसकी पैदाइश पे बादशाह ने पूरे मुल्क को अपने महल में दावत की. हर अमीर गरीब उस दावत में शरीक हुआ. उन मेहमानों में एक फ़कीर भी था जिसने शहज़ादी को चंद सिक्के दिए और दुआ दी कि वो ये सिक्के जिसे भी दान करेगी वो सल्तनत का मालिक बनेगा. और शहज़ादी का जीवन साथी भी. वक्त गुजरता गया और शहज़ादी बड़ी हो गई. वो बहुत खूबसूरत और बहादुर लेकिन नर्म दिल थी. सुल्तान को अब उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी तो उसने किसी शहज़ादी की तलाश शुरू कर दी. उन्हीं दिनों एक दूसरी सल्तनत का शहज़ादा जो अनकरीब सुल्तान बनने वाला था, शहज़ादी के मुल्क आया हुआ था, जिसे सुल्तान ने अपने महल में ठहराया था. उसने शहज़ादी को देखा और पसंद कर लिया. उन दिनों रवाज होता था कि किसी शहज़ादी से शादी करने के लिए आपको शहज़ादी की एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, चाहे शहज़ादी पूरी दुनिया फ़तह करने की शर्त ही क्यों ना रख दे. फिर ऐसा हुआ कि शहज़ादे ने शहज़ादी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो शहज़ादी ने शर्त रखी कि उसे समुंदर की आखिरी तह में मौजूद सोने का तख्त चाहिए जिस पर एक जालिम जादूगर ने कब्ज़ा कर रखा है. शहज़ादी चाहती थी कि शहज़ादा उस जादूगर को मार कर वो तख्त ले आए. उसके बाद वो शहज़ादे से शादी कर लेगी. उस तख्त को बहुत कोशिश के बावजूद आज तक कोई हासिल नहीं कर सका था, लेकिन क्योंकि शहज़ादा अपनी मोहब्बत में सच्चा था तो वो तख्त की तलाश में निकल पड़ा. शहज़ादे के जाने के बाद एक रोज़ शहज़ादी बाहर गश्त पर निकली. लड़के ने रुक कर हाथ मुंह पे रख कर जमाई ली. वो नींद में लग रहा था, यूं जैसे उसे ज़बरदस्ती उठा के कहानी सुनाने को कहा गया था. उसके रुकने पर लड़कियों ने दम साध लिया. फिर क्या हुआ भाई? नीचे बैठी लंबे बालों वाली ने बेचैनी से पूछा, जिसने स्याह बालों की चोटी बना रखी थी. फिर उसकी आवाज़ आसमान पर गुजरते जहाज़ के सबब मादूम होने लगी, आहिस्ता, मध्यम. सड़क पर चलते रिक्शे की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी. रिक्शे की पिछली तरफ बैठी सवारियां कुछ उकताहट और बेजारी से कभी दोनों तरफ नज़र आते खेतों को देखती, कभी सड़क को. स्याह तारकोल वाली सड़क जो इस कदर टूट फूट का शिकार थी कि झटकों के बाइस कभी माथा ऊपर रिक्शे की छत से लगता और कभी रिक्शे की दोनों अतराफ में बैठी सवारियों के कंधे दर्द में मुब्तला हो जाते. शहर से गांव तक का सफ़र यूं तो आधे घंटे में तय हो जाता था, लेकिन सड़क की ख़राब हाली की वजह से ये सफ़र 1 घंटे पर मुहित हो चुका था. बिलाखिर रिक्शा गांव की तरफ जाते कच्चे रास्ते के सामने रुका तो आगे की जानिब बैठी चच्ची सकीना और पीछे से खौला और नैन तारा उतरी. उनके हाथों में नीले शॉपर थे. रिक्शे वाले को करार देते वो चौक से निकलते कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ीं. रास्ता सीधा आबादी की तरफ जाता था. कच्ची मट्टी वाला रास्ता जो मुसलसल आवाम की आमदोरफ्त की वजह से पक्का हो गया था.
اطراف میں گندم تھی جو اب سبز رنگ سے پیلے رنگ میں بدل رہی تھی، سونے جیسا رنگ۔ تمہیں سوٹ پسند آ گیا تھا نا؟ چچی سے چند قدم پیچھے چلتی خولہ نے اپنے ساتھ موجود گمسم سی نین تارا سے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ رنگ صحیح ہے؟ اس نے اب بھی صرف سر ہلایا۔ مجھے تو بہت پیارا لگا۔ ٹیلر کہہ رہا تھا کہ جلدی نہیں ہے تو آرام سے سلائی کر دے گا۔ چچی اور چچا دونوں جلد باز ہیں۔ مہینہ پڑا ہے شادی میں، ابھی سے آدھا سامان لے لیا ہے۔ سفید چادر سر پہ ٹکائے، گردن میں نظر آتا دوپٹہ جو ہلکے بھورے رنگ، ناک میں لونگ پہنی تھی جو دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ وہ عام سے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی تھی جسے ملکوتی حسن سے نواز دیا گیا تھا۔ آدھا نہیں لیا خولہ، صرف کپڑے لیے ہیں، نین تارا پہلی بار بولی تھی۔ وہ سیاہ نگوں والی قمیض پر سیاہ شلوار پہنے ہوئے تھی۔ رنگت گندمی تھی لیکن چہرہ پرکشش تھا۔ چچا کو ساری امیدیں گندم سے ہیں۔ سنو نین، اگر گندم صحیح نہ ہوئی تو؟ وہ کچھ قریب کھسکی۔ راستہ اب پگڈنڈیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا نالا تھا جس میں سے گدلا پانی گزر رہا تھا۔ نالے کے دوسرے پار گندم کی فصل تھی۔ دوسری طرف ٹیوب ویل سے زور زور کی آواز آ رہی تھی، اچھا اچھا سوچو۔ سوچتی اچھا اچھا ہوں، بول برا برا رہی ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنسی، بولو بھی اچھا اچھا۔ ابا کی ساری امیدیں فصل سے ہیں خولہ، فصل بری ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ چچا کچھ ڈرپوک طبیعت کا ہے نین، ایک میرے ابا بھی تو تھے۔ اس کی چلتی زبان رکی۔ نین تارا نے رخ موڑ کے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پل میں تکلیف ابھری تھی۔ صبر کر خولہ، 8 سال سے کر رہی ہوں۔ نی لڑکیوں، زبان بند کرو اور قدم تیز رکھو۔ شام ہوئی ٹھہری ہے، سالن پکانا ہے، آٹا گوندنا ہے، اوپر سے مغرب سے بادل آ رہے ہیں۔ آگے چلتی چچی اب کے رک کر ان دونوں کو جھاڑنے لگیں تو ان کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی۔ آبادی شروع ہو گئی تھی، کچے پکے سے مکان، بیچ بیچ میں گلیاں اور درخت۔ خولہ نے سر اٹھا کے مغرب کی سمت دیکھا، وہاں سے سیاہ بادل آ رہے تھے۔ پھر اس نے سر جھکا کے اپنے قدموں کو دیکھا۔ اسے اب گھر جانے تک سر جھکائے ہی رکھنا تھا۔ اگلی گلی کا تیسرا گھر دور نہیں تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سمیٹ کر اٹھی تو نظر شیر دل پر گئی۔ وہ شاپر میں سے آخری بچ جانے والا امرود اٹھا رہا تھا۔ میں ہاتھ توڑ دوں گی شیر، میرے امرود پر سے نظر ہٹاؤ اپنی۔ جائے نماز وہیں رکھتی وہ لمحوں میں اس کے سر پہ پہنچی اور شاپ پر جھپٹا۔ شیر دل گڑبڑایا۔ خولے، ایک ہی بچا ہے، تم نے موٹا نہیں ہونا اس سے۔ میرا نام درست کرو، اور میں نے نہیں، تم نے ضرور موٹا ہو جانا ہے۔ گینڈا بن گئے ہو، اب ہاتھی بننا ہے۔ شاپر اپنے تکیے کے نیچے رکھتے وہ چرپائی پہ بیٹھ گئی، گویا پہرے داری کر رہی تھی۔ شیر دل سامنے بیٹھا تھا۔ تو کس نے کہا تھا سارے پیسے یہ کپڑوں پہ لگا کے آؤ؟ کچھ کھانے کو نہیں لا سکتی تھی؟ وہ خفا ہوا۔ ایک شاپر میں 2 کلو سیب تھے، اس میں 1 کلو امرود، اور کیا کھانے کو لاتی؟ اپنے بستر پہ جاؤ۔ اس کے کاندھے پر چپت رسید کرتے اس نے تکیہ اٹھایا تو وہ فوراً اٹھا۔ اللہ کرے نین باجی کے ساتھ تمہاری بھی شادی ہو جائے، جان تو چھوٹے گی۔ بد دعائیں دینی ہیں تو مجھے دو، کیوں کسی ماں کے لاڈلے کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ تکیہ گود میں رکھتے اس نے شیر دل کو دیکھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ کسی ماں کا لاڈلا ملے گا تو نا، ماسی نورے کہتی ہے خولہ کی حرکتیں دیکھ کر کسی نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ امرود چھینے جانے پر خفا تھا۔ خولہ اس کی بات سن کے ہنسی۔ ماسی نورے کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی، اور دیکھ لینا کوئی آئے گا سفید گھوڑے والا، کسی سلطنت کا سلطان۔ خولہ بلال کا ہاتھ مانگنے۔ اس نے گردن اونچی کی اور شان سے اونچی کی۔ خیال رکھنا کہیں سلطان کی جیل میں قید کوئی مجرم نہ آ جائے۔ وہ تڑک کر کہتا غائب ہوا، منحوس نہ ہو تو گیدڑ دل۔ میں دیکھتی ہوں اب کیسے تم سردیوں میں میری بیری سے بیر توڑتے ہو۔ کھیت والے شہتوت کو تو اپنی کالی نظروں سے دور رکھنا، اور جامن کے کالے رنگ کو میں تمہارے کالے چہرے پہ لگاؤں گی اگر اس کے آس پاس بھٹکے تو۔ وہ سیخ پا ہوتے چلائی، ذرا آئینے میں جا کے اپنی شکل دیکھو، تم سے تو زیادہ گورا ہوں، بلکہ آئینے پہ رحم کرو، کل بھی تم نے اٹھا رکھا تھا اور وہ تمہاری شکل برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔
نلکے پر ہاتھ دھوتے الیاس چچا نے افسوس سے سر ہلایا۔ جنگ عظیم صوئم شروع ہو چکی تھی۔ میں تو جیسے جانتی نہیں ہوں نا کہ باہر سے کھڑے ہو کر کنچے تم نے مارے تھے منحوس آدمی۔ تم ملو مجھے اب گلی میں کھیلتے ہوئے۔ آواز آہستہ رکھو لڑکی، پورے گاؤں کو اپنی آواز سناؤ گی۔ دادی نے بڑھتی جنگ میں ثالثی کم اور چودھری کا کردار ادا کرتے پھٹکارا تو اس کی زبان رک گئی، البتہ ایک بھسم کرتی نگاہ شیر دل پہ ضرور ڈالی تھی۔ جو اب دسترخوان پہ بیٹھا تپانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تکیہ نیچے رکھتے اس نے رخ موڑ کر دادی کو دیکھا۔ وہ چچی کی آواز پر اٹھ کر دسترخوان پہ جا رہی تھیں۔ چچا نلکے سے ہاتھ دھوتے نین تارا کے ہاتھ سے تولیہ لے رہے تھے۔ وہ فضا میں سرد سی سانس سپرد کرتی اٹھی، پھر قدم دسترخوان کی طرف بڑھائے۔ عموماً رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا، لیکن آج انہیں بازار سے واپسی پر دیر ہو گئی تھی تو عشاء ہو گئی تھی کھانا بناتے بناتے۔ سامان لے آئے سارا؟ نوالا توڑ کر منہ میں رکھتے چچا نے چچی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئیں۔ کپڑے تو کچھ لے آئے ہیں، فرنیچر اور یہ بجلی والا سامان رہتا ہے، وہ میرے ذمہ ہے، تم خواتین والا کام دیکھو۔ قرضے کے لیے بات کی ہے منشی سے، وہ کہہ رہا ہے بات کرے گا بدر صاحب سے۔ اس نے کٹوری پکڑاتی نین کو دیکھا، پھر چچا کو۔ سود پہ لیں گے چچا؟ ہاں بیٹا، دیتے ہی سود پہ ہیں وہ لوگ قرض، کیسے چکائیں گے چچا؟ ابھی تو کھاد کے لیے لیا تھا۔ اس کی بھوک یکدم ہی ختم ہوئی۔ نین تارا البتہ چپ چاپ نوالے لیتی رہی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور خولا جانتی تھی اس کی آنکھیں نم ہوں گی۔ اتار دوں گا خولا، فصل ہونے دو، اس بار خوشے بڑے بڑے لگے ہیں تو دیکھنا گندم بڑی اچھی ہوگی۔ اور یہ تو جیسے ہر مسئلے کا حل تھا، نین تارا کی شادی ہو یا قرضہ چکانا ہو، گندم ہے نا۔ شیر دل نے میٹرک کر لی تھی، اسے شہر بیچنا تھا۔ گندم کی فصل ہے نا، دادی کو آپریشن کرانا ہے، فصل ہے نا۔ کسانوں کی ضروریات اور خواہشات رقم سے نہیں فصل سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے روٹی چنگیر میں رکھی۔ فصل تو اس بار بلال کی زمین پر بڑی اچھی ہوئی ہے، دادی پہلی بار بولی تھی۔ سچ میں اماں، بلال بھائی کی زمین اس بار بڑا سہارا دے گئی۔ حالانکہ ساتھ والی زمین اس بار بھی پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھی رہ گئی، لیکن بلال بڑھا کا حصہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ یہ ساتھ والے عباس بھائی کا بیٹا تو نورے بتا رہی تھی واپس آ رہا ہے۔ چچی کی آواز پر پل بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ نین کا ہاتھ اور خولا کا منہ ایک ساتھ رکا تھا۔ نین تارا کا سر جھکا رہا اور خولا نے سر اٹھا کر چچا کو دیکھا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا رہے تھے۔ پانی پیتے انہوں نے نظریں چرائیں، پھر سر کو خم دیا۔ خولا کے ہاتھ میں موجود دوسرا نوالا نیچے گرا۔ کل بتا رہا تھا منشی، عدالت نے ثبوت نہ ملنے پر تو سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اب واپس آ رہا ہے۔ کب، کیوں، کیسے، یہ سب سوال نہ کسی نے پوچھے تھے نہ چچا نے جواب دیا تھا۔ نین تارا نے دوسرا نوالا نہیں لیا۔ خولا کا دوسرا نوالا نیچے گرا رہا۔ دسترخوان پہ بیٹھی ان دو لڑکیوں کی بھوک مر گئی تھی۔ یہ اسی رات کا قصہ ہے جب ساتھ ساتھ رکھی چارپائیوں پر لیٹی خولا اور نین تارا آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ کالے بادل آ تو گئے تھے لیکن برسنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کسانوں اور بادلوں کا بھی عجیب رشتہ تھا، فصل پکنے سے پہلے اس کے آنے کی دعائیں کرتے، فصل پکنے کے بعد نہ آنے کی۔ پانی رحمت بھی لگتا، زحمت بھی۔ نین، وہ چھوٹ کیوں گیا؟ نین تارا نے رخ موڑ کر خولا کو دیکھا۔ عدالت کو ثبوت نہیں ملا خولا، لیکن سب کہتے ہیں قتل اسی نے کیا تھا۔ تم سب کے کہنے پہ یقین رکھتی ہو؟ میں دل کے کہے پہ یقین رکھتی ہوں، اور دل کہتا ہے جو سب کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، مجھ سے اس بارے میں بات مت کیا کرو، مجھے وہ سب یاد نہیں کرنا۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، اس نے جیسے نین تارا کو نہیں سنا تھا۔ چچا نے کیس عدالت پہ چھوڑ دیا، مجھے چچا سے بہت شکوہ ہے نین۔ وہ عدالتوں کے چکر سے ڈرتے تھے خولا، عدالتیں عزتیں اچھالتی ہیں۔ میرے بھائی کی زندگی چچا کی عزت سے زیادہ اہم تھی۔ میں نے چچا سے کہا تھا کہ میں کیس کی پیروی کروں گی، لیکن دادی نے منع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں عورتیں انتقام نہیں لیتی، وہ صرف بد دعا دے کے چپ ہو جاتی ہیں۔ وہ اب بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، نین کے گلے میں بہت سے آنسو اٹکے۔ تم بھی بد دعا دے کے چپ ہو جاؤ۔ اس نے رخ موڑ لیا، آنسو پھسل کے بہہ نکلے، ہچکی روکنے کو ہاتھ منہ پہ رکھ لیا۔ خولا کی آنکھیں آسمان پہ جمی رہیں، اس کے چہرے پر نہ تکلیف ابھری نہ آنکھوں میں آنسو۔ وہ آسمان کو دیکھتی رہی۔ ساتھ سوئی لڑکی رو رہی تھی، وہ جانتی تھی
میں اسے بد دعا نہیں دوں گی۔ آنسو صاف کرتی نین تارا نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ پھر کیا کرو گی؟ میں اپنے بھائی کے قاتل کو موت کی بد دعا نہیں دوں گی نین، میں اپنے بھائی کے قاتل کی موت بنوں گی۔ اس نے رخ نین تارا کی طرف سے موڑ لیا۔ نین تارا وہیں ساکت رہ گئی۔ خولہ کے لہجے میں بغاوت تھی، آگ تھی، وہ آگ جو سب راکھ کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں پر پڑیں تو گندم کے خوشے الگ ہی روپ دکھانے لگے۔ کچی پگڈنڈی پر اسکول کے لیے جاتے بچے اور ہاتھ میں درانتی تھامے مرد ان راستوں پہ چلتے نظر آ رہے تھے۔ گھروں میں ناشتے کا سامان سمیٹتی خواتین اب دیگر کام انجام دے رہی تھیں۔ ان سب سے دور نہر کی سیدھ میں جاتے راستے سے آم کے درختوں کے بیچ راستہ بنا تھا۔ اینٹوں کی سڑک جو سرخ رنگ کی تھی، جہاں وہ سڑک ختم ہوتی وہاں سامنے لگا بڑا سا سفید گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مؤدب گارڈ نے گاڑی رکنے کا انتظار کیا، پھر جھٹ آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو اندر سے 30 سالہ بدر عبداللہ باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، ہلکی سی شیو اور سرمئی آنکھیں جو کچھ بیزار دکھائی دیتی تھیں۔ گاڑی سے اترتے اس نے ہاتھ میں تھامی واسکٹ ملازم کو پکڑائی، پھر فرید کو دیکھا۔ ڈیرے پر ابھی بھی مہمان موجود ہیں، تحائف بھجوا دینا سب کے ساتھ، اور واصف جمشید کو کاغذات بھی دے دینا زمین کے۔ 2 کوڑی کے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے ووٹ کے لیے۔ اختتام پر ناگواری سے کہتے وہ تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ مرکزی ہال سے دائیں طرف ڈائننگ ہال تھا جہاں اس وقت ہر شخص موجود تھا۔ موبائل جیب سے نکالتا ایک نظر سب پہ ڈال کر سربراہی کرسی کی طرف بڑھا۔ بدر، کہاں تھے تم؟ سب سے پہلے حسینہ خاتون اٹھی تھیں۔ وہ ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کرسی کھینچتا اس پہ بیٹھا، پھر فرید کو اشارہ کیا۔ تمہاری چچی نے کچھ پوچھا ہے بدر؟ اور اگر میں انہیں جواب نہیں دے رہا تو میں آپ کو بھی جواب نہیں دوں گا چچا۔ نظر اٹھا کے انہیں دیکھتے اس نے موبائل میز پہ رکھا، ایک ہاتھ سے بازو کلائی تک موڑے، پھر فرید کو دیکھا جو مگ میں پانی بھرے اس کا منتظر تھا۔ کیا اب ہم یہ پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے بدر؟ وہ کچھ آزردہ سی کرسی پہ بیٹھی۔ بدر جواب دینے کی بجائے ہاتھ دھوتا رہا، پھر تولیے سے ہاتھ پونچھتے انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں میں ان سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتا جن کے جواب میں نہیں دینا چاہتا۔ حریرہ کہاں ہے؟ وہاں سب موجود تھے سوائے حریرہ کے۔ اس کی بات پر تلخی سے اسے دیکھتے چچا، خاموشی سے چمچ اٹھاتی چچی، بیزار بیٹھی مسکان، موبائل تھامے دھڑا دھڑ میسج کرتا یوسف۔ جیسے صبح صبح ڈھیروں کام آن پڑے تھے، وہ کھا کم کام زیادہ کر رہا تھا۔ ناراض ہو کر کمرے میں پڑا ہے۔ چچا کے تلخ لہجے پر بدر نے نظر سیڑھیوں پہ ڈالی۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو کر لو، آپ لوگ کریں۔ وہ نیپکن ٹیبل پہ رکھتا موبائل اٹھاتے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ بدر عبداللہ ٹیبل سے اٹھ گیا تو اب ناممکن تھا کہ وہ دوبارہ بیٹھتا، تو سب ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیڑھیوں پہ چڑھتا بدر اب سیڑھیوں سے ہوتا دائیں گیلری میں مڑا، پھر پہلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، کہا نا؟ اس نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا تھا، کمبل نیچے گرا پڑا تھا، اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ بدر نیچے گرے کشن کو پاؤں سے سائڈ پہ کرتا اندر آیا، پھر بیڈ کے دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھا، بازو پیچھے پھیلا لیے، ٹانگ پہ ٹانگ جما رکھی تھی۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ حریرہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، پھر اسی تیزی سے اٹھ کے بیٹھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میں نے پوچھا۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ موڈ نہیں کھانے کا۔ حریرہ سیدھا ہوتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ 22 سالہ خوب رو لڑکا تھا، بال گھنگریالے تھے جو ماتھے پہ بکھرے تھے۔ تم طے کر لو، موڈ نہیں ہے یا بھوک، یا وجہ کچھ اور ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ اس نے خفا نظر سے بدر کو دیکھا تو وہ شانے اچکا گیا۔ بھوک ہڑتال سے میں متاثر نہیں ہوتا حریرہ، مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، مان جائیں نا۔ میں خوش آمد سے بھی متاثر نہیں ہوتا، پلیز۔ درخواستیں میں منظور نہیں کرتا، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ دھمکیاں مجھ پہ اثر نہیں کرتی، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ خفا ہونے والوں کو میں منایا نہیں کرتا۔ کسی کی سفارش نہ دوں؟ سفارشات مجھے سخت ناپسند ہیں۔ کوئی عرض کی چٹھی رد کر دی جائے گی، پھر کیسے مانیں گے؟ میں نہیں مانوں گا، اور تم جانتے ہو کہ اگر میں منع کر رہا ہوں تو تمہارا باپ بھی مجھے نہیں منا سکتا۔
وہ سنجیدہ تھا۔ بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، وہ ہنوز خفا تھا۔ مجھے ہے، اور کیونکہ مجھے ہے تو ان کا راضی ہونا بے معنی ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زیادتی ہے، دیہات دیہات ہی ہوتا ہے، یہاں کلبز نہیں ہیں، پارٹیز نہیں ہیں۔ اس کی زبان رکی، پھر دانتوں تلے دبائی۔ بدر نے صرف ایک ابرو اچکایا۔ تم در حقیقت اپنے دوستوں کو نہیں، امریکہ کی رنگینیوں کو مس کر رہے ہو۔ بہت شکریہ، اب میں مزید اپنے فیصلے پہ مضبوطی سے قائم ہوں۔ وہ قمیص کا دامن جھٹکتا اٹھا۔ تم چاہو تو لاہور جاؤ یا کراچی، چاہے اسلام آباد، لیکن اب پڑھائی مکمل ہونے کے بعد امریکہ جانے کی وجہ باقی نہیں رہتی۔ کل تیار رہنا، میرے ساتھ زمینوں پہ چلنا ہے تمہیں۔ فی الحال نیچے جاؤ اور ناشتہ کرو۔ مجھے دوبارہ تم یوں ناراض نظر آئے تو میں تمہارے کمرے میں آنے کی زحمت نہیں کروں گا۔ بھائی، وہ اس کا احتجاج نظر انداز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگر بدر عبداللہ نے ایک بار منع کر دیا تھا تو حریرہ جانتا تھا اسے اب کوئی قائل نہیں کر سکے گا۔ نین آپی کی شادی کو پورا 1 ماہ رہتا ہے کھولا، اتنی کیا جلدی ہے تم لوگوں کو؟ شام کا ڈوبتا سورج جب زرد رنگ میں باقی رہ گیا تھا تو کھیتوں کے بیچ 2 لڑکیوں کو آسمان پہ اڑتے پرندوں نے رک کر دیکھا۔ سیاہ لمبی قمیض اور سفید شلوار والی خولا اور گھٹنوں تک آتی قمیض اور بیلٹ والی شلوار پہنے مہجبیں وہ گھاس کے ساتھ والی پگڈنڈی پہ چل رہی تھی۔ خولا آگے تھی۔ چچا جیسے جیسے تھوڑی بہت رقم آ رہی ہے سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ابھی تو زیور رہتے ہیں، الیکٹرانک سامان رہتا ہے، فرنیچر رہتا ہے۔ بڑا خرچہ ہو جائے گا تمہارے چچا کا۔ ہو ہی جاتا ہے، غریب کے لیے نہ زندہ رہنا آسان ہے نہ مرنا۔ مرنے پر بھی بہت خرچہ آتا ہے، زندہ رہنے پر بھی۔ نہ موت سستی نہ زندگی۔ پگڈنڈی سے اترتے وہ رکی۔ چھوٹی سی نہر آگے جا کر کھیت کو پانی دیتی تھی۔ نیچے کچا رستہ تھا جو آبادی تک جاتا تھا۔ وہ دوسرے گاؤں تک گئی تھیں تاکہ کپڑے جو سلائی کرنے کے لیے دیے تھے وہ لے آئیں۔ مہاجبین کی بہن کی شادی تھی اور ان کے سوٹ ابھی تک سل کر نہیں آئے تھے۔ رک کیوں گئی؟ آگے چلتی خولا کو یکدم مہاجبین کے رکنے کا احساس ہوا تو وہ رک کر پوچھنے لگی، کوئی آ رہا ہے؟ وہ سڑک سے آتے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ مہاجبین آگے کو ہو کر تجسس سے دیکھنے لگی۔ خولا کی نظریں سکڑیں، پھر ساکت ہوئیں۔ کعب عباس، وہ وہی تھا۔ 3 سال بعد بلاخر وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے آج آنا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے بیچ چل رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلے میں سرخ پھولوں والا ہار تھا، کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا رکھے تھے۔ ارد گرد چند ساتھی جو نعرے لگا رہے تھے۔ وہ وہیں جم کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ جھکا تھا، وہ نظر اٹھاتا تو وہ ایک لمحے میں اس کے چہرے کو دیکھ کر بتا دیتی کہ کعب عباس بدلا تھا یا نہیں۔ اور اس نے نظر اٹھائی، پہلے اپنے ساتھ چلتے لڑکے کو دیکھا، پھر گندم کے کھیت کو، پھر نظر گھاس پر گئی، پھر پگڈنڈی پر کھڑی لڑکی پر جس کی آنکھیں ساکت تھیں۔ اسے دیکھ کر کعب عباس کے قدم ساکت ہوئے۔ ارد گرد کا شور غائب ہو گیا۔ وہ وہیں جمع رہ گیا، وہ وہیں تھم گیا۔ نظر سیاہ دوپٹے والی خولا پر گئی۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ کعب عباس نہیں بدلا تھا۔ وہ گاؤں کے برگد کے پیڑ تلے دھاگے باندھ کے گیا تھا۔ گانٹھ بڑی پکی تھی، دھاگا مضبوط تھا، نہ ٹوٹتا نہ اسے دیمک چاٹتی۔ خولا نے گردن سیدھی کی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا۔ کعب کو جمع دیکھ اس کے دوست بھی رک گئے تھے۔ خولا کو چلتے دیکھ اس کی دوست بھی قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ نظریں پھیر چکی تھی، وہ نظریں نہیں پھیر پا رہا تھا۔ اس کے سامنے سے چلتے اس سے راستہ پار کرنا تھا۔ وہ 4 راستوں کی جگہ تھی، 2 لوگ وہیں ٹھہرے تھے۔ خولا بلال کے قدم مضبوط تھے۔ اس نے نہ نظریں جھکائی تھیں نہ نظریں پھیری تھیں۔ کچے راستے سے آبادی کی طرف بڑھتے وہ سامنے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر عین اس شخص کے سامنے سے گزرتے اس نے نظر پھیری۔ کعب عباس کے ہاتھ میں تھامے پھول خشک ہو گئے۔ گلے میں موجود ہار پر لٹکتے پھولوں نے خوشبو کھو دی۔ دوستوں کے نعرے شور میں تبدیل ہوئے۔ رقص زہر لگا۔ ڈوبتا سورج لوٹ آتا اور وہ جا کر برگد کے پیڑ پر بندھے دھاگوں میں منت کا ایک دھاگا اور باندھتا۔ گاؤں کی کچی سڑکوں پر پراندے ڈال کر چلتی لڑکی کے نہ بدلنے کا دھاگا۔ اس نے ان 2 نظروں میں جان لیا تھا کہ خولا بلال بدل گئی تھی۔
یہ اگلے دن سپہر کی بات ہے، جب کمرے میں وہ لکڑی کی صندوق کا ڈھکن کھولے کھڑی تھی، جب نین تارا اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم سست ہوئے، پھر وہ انہی سست قدموں سے خولہ تک گئی۔ وہ ایک تصویر اٹھائے ہوئے تھی۔ نین تارا کی نظر اس تصویر پر گئی۔ نیلی جینس پر وہ ہلکے گلابی رنگ کی شرٹ پہنے مسکرا رہا تھا۔ آنکھیں خولہ کی آنکھوں جیسی تھیں، باغی، چمکدار، ذہین۔ نقوش اور رنگت بھی اسی سے ملتے تھے۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اعتماد سے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور دنیا کو اپنی مسکراہٹ میں قید کر رہا تھا۔ چہرہ روشن، پیشانی بلند، چہرے پر بہت چھوٹی سی داڑھی تھی جو اس پر جچتی تھی۔ کل میں نے کاپ کو دیکھا۔ تصویر پر نظر جما کر ٹھہری نین تارا نے نظر اٹھا کے خولہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پچھلے 3 سالوں میں اس نے پہلی بار وہ اذیت دیکھی تھی جو دل چیرنے والی تھی۔ کہاں؟ نادر چچا کے کھیت کے پاس وہ واپس آ گیا ہے۔ اندھا قانون۔ نین تارا نے سر جھٹکا۔ قانون اندھا ہے نین، رجب بلال کی بہن نہیں۔ اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ کیا کرو گی؟ خولہ نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولیں تو ان میں پانی نہیں تھا، آگ تھی۔ میں اندھے قانون سے اپنا انصاف خود لوں گی۔ باغی مت بنو خولہ۔ نین تارا کو خوف ہوا۔ منصف بن رہی ہوں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جن کا تھا وہ نہیں کر سکے۔ وہ تصویر صندوق میں ڈال رہی تھی۔ نین تارا نے دیکھا وہ صندوق میں ہاتھ ڈالتی کچھ اور نکالنے لگی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خولہ؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ پستول تھا۔ میرے پاس آنکھیں ہیں نین، مجھے رستے آتے ہیں۔ میرے پاس ہاتھ ہیں، وہ ہتھیار اٹھانا جانتے ہیں۔ میرے پاس قدم ہیں، میں انصاف کے لیے خود چل سکتی ہوں۔ رکھو، اسے رکھو خولہ۔ نین کا سانس تھم گیا۔ وہ پسٹل یوں تھامے ٹھہری تھی جیسے کھلونا ہو۔ ڈرو مت، آج جا کر نہیں مار رہی اسے، آج صرف چلانے جا رہی ہوں۔ رجب بھائی نے 6 گولیاں ڈالی تھیں، میں 3 سیکھنے کے لیے اور 3 انصاف کے لیے بچا کے رکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے سیاہ دوپٹے میں وہ گن چھپا رہی تھی۔ نین تارا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ مت کرو خولہ، تمہیں اللہ کی قسم نین جو کسی کو بتایا، رازدان بنا رہی ہوں، خیانت مت کرنا۔ کیوں بتا رہی ہو؟ دل پھٹ جائے گا میرا۔ وصیت کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، میری قبر میرے بھائی کے ساتھ بنانا۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب نین تارا یکدم سامنے آئی۔ وہ رونے والی شکل بنائے بولی تھی، مت کر خولہ، مارنے نہیں جا رہی اسے نین، آج نہیں مارنے جا رہی، آج صرف دیکھنے جا رہی ہوں یہ چلتی بھی ہے یا نہیں۔ اب کے لہجے میں نرمی آئی۔ وہ نین تارا کی دائیں طرف سے ہوتی باہر بڑھی۔ نین تارا وہیں جمی رہی۔ اس نے باہر خولہ کی آواز سنی۔ وہ دادی کو ماں جبیں کی طرف جانے کا کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے دروازے کی چوکھٹ پر دیکھا، وہاں ہکا بکا سا شیر دل کھڑا تھا۔ باجی، یہ بندوق لے کے گئی ہیں؟ نین تارا دھم سے چارپائی پہ بیٹھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے روکو باجی، شیر دل پریشانی سے کہتا آگے کو ہوا۔ وہ نہیں رکے گی شیر، خولہ اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتی۔ اسے کچھ ہو جائے گا باجی۔ وہ پریشان تھا اور غصے میں تھا۔ نین تارا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ خولہ بلال ہے شیر دل، وہ مرنے والوں میں سے نہیں، مارنے والوں میں سے ہے۔ خولہ کے لیے مت ڈرو، خولہ سے ڈرو۔ اسے بندوق چلانی آتی ہے، اور جس عورت کو بندوق چلانی آتی ہو اس سے ہر مرد کو ڈرنا چاہیے۔ 16 سالہ شیر دل کچھ دیر نین تارا کو دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں پیچھے کو ہوا۔ اور وہ ایک عورت ہے باجی، عورت بندوق اٹھا سکتی ہے، چلا نہیں سکتی۔ وہ نین تارا کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا۔ اسے خولہ کے پیچھے جانا تھا۔ وہ گھر کا مرد تھا، اسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرنی تھی۔ چنار مہارا بریکٹ فرضی نام کسی حقیقی نام سے مماثلت اتفاق ہوگی میں دن ڈھلنے لگا تو 3 گاڑیاں بیک وقت کچے راستے پر رکیں تو دھول سی ارد گرد اڑی۔ پھر پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور بدر باہر نکلا۔ اس نے کریم رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا جسے اتارتے جیب میں رکھا۔ اس کے پیچھے والی گاڑی سے حریرہ اور یوسف باہر نکلے۔ سیاہ جینس پہ سفید شرٹ پہنے یوسف اور نیلی جینس پہ ڈھیلی سی لال ٹی شرٹ پہنے حریرہ۔ تم یہاں آتے ہو پہلے؟ بدر کو آگے بڑھتے دیکھ حریرہ یوسف کے تھوڑا نزدیک ہوا۔ بدر بھائی کے ساتھ آتا رہتا ہوں۔
یہ ساری زمینیں ہماری ہیں؟ ہاں، اتنی ساری؟ ہماری ہی ہیں حریرہ۔ گڈ۔ وہ متاثر ہوا۔ یوسف نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بتا نہ سکا آدھی سے زیادہ زمینیں تو کسانوں سے ہتھیائی گئی تھیں۔ بدر ساتھ موجود منشی سے فصلوں کا پوچھ رہا تھا۔ گندم کی فصل تیار ہونے والی تھی، اس بار زیادہ منافع کی امید تھی۔ بس چند دن مزید دیر ہے صاحب، گندم اچھی بکے گی اس بار انشاءاللہ۔ حساب کتاب آپ یوسف کو دے دیجیے گا، میں الیکشنز میں مصروف ہوں۔ جی صاحب، وہی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی سب۔ میں ذرا کھاد کی بوریاں گن لوں، کل آئی تھیں تو کم نہ ہوں۔ منشی رجسٹر اٹھاتے گندم کی فصل کے اختتام پر بنے ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ تپتی دوپہر میں سفیدے کے درختوں تلے ٹہرتے اس نے آنکھیں سکیڑ کر نظر فصل پہ ڈالی۔ حریرہ اور یوسف تب تک وہیں آ چکے تھے۔ مجھے آج پتہ چلا بھائی کہ آپ کے پاس اتنی زمینیں ہیں۔ حریرہ متاثر لگ رہا تھا۔ بدر نے رخ موڑا، پھر لب ہلکے سے مسکرائے۔ اگر تمہارا باپ تمہیں 10 سال کی عمر میں امریکہ نہ بھیجتا تو تم بہت پہلے ہی جان لیتے حریرہ۔ لیکن مجھے خاقان چچا سے اسی بزدلی کی امید تھی۔ وہ دشمن سے ڈرنے والے انسان ہیں، سامنا کرنے والے نہیں۔ حریرہ نے بدر کے تبصرے پر کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اور بدر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور وہ اپنے باپ اور بدر سے ایک جتنی محبت کرتا تھا۔ تم دونوں چلو گے آگے یا یہیں رکنا ہے؟ آگے بڑھتے اس نے ان دونوں سے پوچھا تو حریرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنی گرمی میں کہیں نہیں جا رہا، آپ لوگ جائیں۔ وہ اب کی بار حریرہ پر صرف ایک تعصب بری نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ یوسف اس سے کچھ کہہ رہا تھا، اسے بدر کے ساتھ جانا تھا۔ وہ حریرہ کی طرح برگر بچہ نہیں تھا۔ آدھا بچپن اس نے ان جگہوں پہ گزارا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پہ موجود بدر موبائل نکالتے آگے بڑھ رہا تھا جب اسے یکدم زور کی آواز سنائی دی، گولی چلنے کی زوردار آواز۔ وہ نیچے بیٹھا۔ گارڈ پھرتی سے اس تک آئے، کچھ حریرہ اور یوسف کی طرف بڑھے۔ زمین پر بیٹھے بدر کو حریرہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، پھر تیزی سے پیچھے کی طرف بڑھا۔ گندم کے ارد گرد سفیدے کے لمبے درخت تھے، ساتھ چھوٹی سی نہر گزرتی تھی جو آگے جاتی تھی۔ وہ سفیدے کے درختوں کو چیرتا کھلے میدان کی طرف آیا تو نظر حریرہ پر گئی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے رکوع کی صورت جھکا ہوا تھا، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ٹھہرا یوسف اس کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو حریرہ؟ یوسف؟ حریرہ کو سیدھا کھڑا کرتے اس نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ آنکھیں بند کرتا سر ہلا گیا۔ یوسف کی آنکھوں میں کچھ اذیت ابھری۔ اسے اپنا نام بعد میں لیا جانا برا لگا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، ٹھیک ہوں۔ گارڈ پانی بڑھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی لے کے حریرہ کو دیتے اس نے یوسف کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ بدر نے رخ موڑ کر گارڈز کو دیکھا۔ کس نے گولی چلائی ہے؟ چہرہ غضبناک ہو گیا، آنکھیں سخت۔ ہاتھ میں تھامی پسٹل کو لوڈ کرتے وہ آگے بڑھنے لگا جب پیچھے سے آواز آئی، اس نے چلائی تھی سر۔ بدر عبداللہ دھیرے سے پلٹا۔ 2 گارڈز کے بیچ کوئی لڑکی آ رہی تھی۔ ایک گارڈ نے اس کا بازو دبوچ رکھا تھا۔ وہ اس سیاہ دوپٹے والی لڑکی کو دیکھنے لگا جو غصے سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا لڑکا اور کانپتی لڑکی بھی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پہ لڑکی نے ہاتھ جھٹکے سے گارڈ کے ہاتھوں سے کھینچے۔ اب ہاتھ لگایا تو چیر پھاڑ کھاؤں گی تمہیں۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے گررائی۔ گارڈز نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بدر کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس نے گن لوڈ کی۔ تم ہو کون؟ کس کے کہنے؟ باقی کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا، قدم ساکت، آنکھیں بے یقین ہوں۔ لڑکی نے ہاتھ میں تھامی پسٹل عین اس کے دل کے مقام پہ رکھی تھی۔ بدر عبداللہ کا پورا وجود تھم گیا۔ جس دل پر پسٹل رکھی گئی تھی وہ دل بھی، جو آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں وہ بھی۔ اس نے نظر اپنے سینے پہ ڈالی، پھر اس لڑکی پر۔ اپنی آواز اور قدم قابو میں رکھیں بدر عبداللہ صاحب، آپ کے سامنے آپ کے محل کی لونڈی نہیں، خولہ بلال کھڑی ہے۔ عین اس کے دل پہ گن رکھے وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ پیچھے موجود گارڈ آگے بڑھنے لگے تو بدر نے گن والا ہاتھ اٹھایا۔ وہ وہیں رک گئے۔ بدر کی طرف آتے یوسف کو حریرہ نے بازو سے تھاما۔ پل بھر کو وہ ٹھٹکا تھا، پھر گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کون ہو تم؟
گہری نظر کسی اور کی بھی تھی۔ سینے پر رکھی گن کو اس نے قابل التفا بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ اس سیاہ آنکھوں والی کو دیکھ رہا تھا جو نہ ڈری تھی نہ ڈرنے والی لگ رہی تھی۔ آپ نے غالباً غور سے نام نہیں سنا میرا، خولا بلال۔ مجھے جانتی ہو؟ اس نے ابرو اچکایا، چہرے کی برہمی غائب تھی۔ جی، بدر عبداللہ نام ہے آپ کا۔ وہ گن نیچے کر رہی تھی جب اپنے ہاتھ میں تھامی گن سے بدر نے اس کے ہاتھ کو اونچا کرتے اپنی گن اس کی گن پر رکھی۔ خولا کے ہاتھ میں کوئی کرنٹ سا دوڑا۔ پہلی بار چہرے پر کچھ سرخی پھیلی، جانے غصہ، جانے حیا، جانے ادا یا غضب، جو بھی تھا باخدا کمال تھا۔ بدر عبداللہ کون؟ اس کا ہاتھ اب بھی گن کو تھامے ہوئے تھا، نظر اب بھی خولا کے چہرے پہ جمی تھی۔ ہمیں جانے دیں، وہ غصے سے بولی۔ میں نے پوچھا کون بدر عبداللہ؟ اس کے گن والے ہاتھ کی سختی بڑھی۔ آپ حویلی میں رہتے ہیں۔ اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا۔ خولا نے جھٹ گن پیچھے کی۔ یہ تعارف مجھے پسند نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی۔ میں آپ کے پسند کے تعارف کی غلام نہیں ہوں۔ یہ جواب مجھے پسند آیا۔ تم ہمیں مارنے آئی ہو؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہاں جہاں اس نے گن رکھی تھی وہ حصہ جل رہا تھا۔ مارنے آتی تو پکڑی نہ جاتی، میں صرف نشانہ پکا کرنے کے لیے مشق کر رہی تھی۔ اس نے پرتپش نظریں پیچھے ٹھہرے لڑکوں پہ ڈالی۔ غصے سے اسے گھورتے دو لڑکے اور گارڈ جو اپنے مالک کے حکم کے پابند تھے۔ بدر نے اس کے ہاتھ میں تھامی پسٹل کو دیکھا۔ چلانی آتی ہے تمہیں گن؟ آزمانا چاہتے ہیں؟ اٹھی گردن، باغی آنکھیں، مضبوط آواز، جانے کیوں لیکن وہ مسکرائے۔ گاؤں کی عورتیں بندوق نہیں اٹھایا کرتی محترمہ۔ اٹھا لیں تو وہ باغی تھی۔ ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ اسے باغی پسند تھے۔ میں ہوں خطرناک، اس لیے جانے دے ہمیں۔ میرا ارادہ آپ کے جتھے کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، میں صرف اسے چلانا سیکھ رہی تھی۔ بدر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ عورت نظریں جھکائے بنا سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر نہ ڈر تھا نہ خوف۔ پھر اس نے پیچھے دیکھا۔ ننھا لڑکا یوں تھا گویا بے ہوش ہو جائے گا۔ دوسری لڑکی کانپ رہی تھی۔ صاحب، یہ میری بیٹی ہے۔ پیچھے کوئی دوڑ کے آیا تھا۔ بدر نے رخ موڑا۔ منشی عبدالقدوس بوکھلائے چہرے سے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ خولا کے چہرے پر کچھ سکون دوڑا۔ یہ؟ اس نے گن سے خولا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیٹی جیسی ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سخت نظروں سے دونوں لڑکیوں کو گھورا۔ اپنی عورتوں کو حد میں رہنا سکھاؤ منشی، میری گولی چل جاتی تو تمہاری وضاحت بیکار تھی۔ اس نے خولا پر ایک نظر ڈالی جس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ اپنی عورتوں کو دیکھیں، میں کسی کے حکم پہ نہیں چلا کرتی۔ اس سے پیچھے کھڑے شیر دل اور ماہ جبین دونوں نے بیک وقت اس کی زبان کے کٹ جانے کی دعا کی۔ اس بار بدر نے اس کی گستاخی ضبط کر لی۔ زبان ذرا قابو میں رکھا کریں تو بہتر ہوگا، جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بھڑک کر اس سے کچھ کہتی، بدر مڑ گیا۔ بھائی، ایسے کیسے جانے دے رہے ہیں؟ حریرہ فوراً آگے کو ہوا۔ وہ جو سکون کا سانس لینے لگی تھی پھر سے سانس اٹکا۔ جانے دو حریرہ، غلطی سے محترمہ نے گولی چلا دی تھی۔ بھائی لیکن… جائیں محترمہ، آئندہ میری زمینوں پہ نظر مت آئیے گا۔ حکم دے رہے ہیں تو میں رد کرتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑی۔ تھر تھر کانپتی ماہ جبین کا ہاتھ تھاما۔ شیر دل کو نظروں سے گھورا۔ بنا دوسری ان پہ نظر ڈالے وہ سفیدے کے درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ان کے پیچھے ٹھہرے بدر کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا بھائی؟ حریرہ برے برے منہ بناتا ان کی طرف آیا تو بدر نے رخ موڑا۔ عورت تھی حریرہ، مرد ہوتا تو زندہ نہ جاتا۔ بدر عبداللہ عورتوں سے دشمنی نبھانے والا مرد نہیں ہے۔ وہ گن گارڈ کی طرف پھینکتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ منشی اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حریرہ نے پلٹ کر درختوں کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اور یوسف؟ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا، نظریں اسی راستے پر تھیں۔ پھر پیچھے سے ہارن کی آواز پر وہ چونکا۔ آخری نظر اس راستے پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، کچھ سوچتا ہوا۔ درختوں کے پار تیزی سے چلتے شیر دل، ماہ جبین اور خولا نظر آ رہی تھیں۔ ان کے جوتوں پر مٹی لگی تھی۔ شلوار کے پائنچے گیلے تھے اور رفتار حد سے زیادہ تیز۔ آہستہ چلو تم دونوں۔ ماہ جبین جھٹکے سے رکی، اس کے پیچھے شیر دل بھی۔ خولا نے بمشکل خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا۔
میرا نا دماغ خراب ہو گیا تھا جو یہاں تمہارے ساتھ آ گئی، اور میرا بھی، شیر دل نے لقمہ دیا۔ کہاں کا مرد، کہاں کی حفاظت، پستول دیکھ کے اس کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، اس نے مشکور ہو کر ملامت وصول کی۔ ذرا اندازہ ہے خولہ، جس کے سینے پہ بندوق رکھ کے آ رہی ہو وہ کون ہے؟ مہاجبین غصہ ہوئی۔ بدر عبداللہ، علاقے کا سربراہ بولو خولے۔ شیر دل اس سے زیادہ غصہ ہوا۔ خدا نہیں ہے وہ، بہت بکواس بولتی ہو۔ دوبارہ سے شکریہ، حرکتیں اس سے زیادہ بکواس ہیں۔ ایک بار پھر سے شکریہ، زبان حد سے زیادہ لمبی۔ وہ رک رک کر مہاجبین کو لقمے دے رہا تھا۔ تمہارا بھی شکریہ۔ مہاجبین کچھ تھک کر پگ ڈنڈی پہ بیٹھی، پھر سر اٹھا کر خولہ کو دیکھا۔ وہ رخ موڑے اس زمین کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ دونوں ابھی آئی تھیں۔ ضد چھوڑ دو خولہ۔ کون سی ضد؟ اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے کی۔ شیر دل نے بے ساختہ خولہ کو دیکھا جس کا چہرہ لمحے میں بے تاثر ہوا تھا۔ کعب عباس نام ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے اس نے قتل نہیں کیا۔ اس سے کہنا میں اس کے کہے پہ یقین نہیں رکھتی۔ ایک بار اسے سن لو۔ جس دن اپنے بھائی کے جنازے کا اعلان سنا تھا اس دن سے میں نے کعب عباس کی طرف سے آنے والی آواز سننا بند کر دیا۔ اگر وہ قاتل نہ ہوا تو؟ تمہارا بھائی واقعی بے ہوش ہو کے پانی میں گرا تو؟ اس کی موت واقعی حادثہ ہوئی تو؟ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ حادثہ ہوا تو خولہ۔ کعب قاتل نہ ہوا تو؟ وہ ہے مہاجبین، اس کی آواز کانپی۔ اگر وہ نہ ہوا تو؟ مہاجبین اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ تو جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 2 سال بے گناہ جیل میں رہا، 1 سال کی جلا وطنی کاٹی، اس کی زندگی بے غلط تباہ کی گئی، اسے گاؤں میں غلط انسان کیا گیا، اس کا دل غلط توڑا گیا۔ خولہ کے حلق میں کچھ اٹکا، اس نے ہاتھ میں تھامی پسٹل کو دیکھا، پھر شیر دل کو، پھر مہاجبین کو۔ میرے بھائی کا کیا مہاجبین؟ اس کی زندگی کا کیا؟ اس کے خوابوں کا کیا؟ اس کی موت کا کیا؟ خولہ کا کیا؟ وہ اس دنیا میں میرا واحد رشتہ تھا، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا دوست۔ وہ ایک شخص میرا سب کچھ تھا۔ جب اس کی لاش گھر آئی میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے ماتھے سے مٹی صاف کی تھی، اس کے گیلے بالوں سے پانی صاف کیا تھا، اس کے پیٹ میں پانی تھا، اس کا سفید سوٹ گیلا تھا، ہر طرف پانی تھا مہاجبین، ہر طرف پانی تھا۔ باخدا اسی پانی میں ماروں گی اس کے قاتل کو۔ نم آنکھوں اور سخت آواز سے کہتے اس کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی۔ مہاجبین کی زبان سے الفاظ چھن گئے۔ 3 سال سے خولہ کسی کے سامنے نہیں روئی تھی۔ رو لو خولہ، جس دن اس پستول سے گولیاں اس کے سینے میں ماری اس دن جی بھر کے روں گی۔ اس نے آنسو حلق سے نیچے اتار لیے، قدم آگے بڑھا لیے۔ شیر دل چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے خولہ کا محافظ بننا تھا۔ مہاجبین کی نظر پگڈنڈی کے ساتھ بنی کھال پر گئی۔ چھوٹی نہر جس سے پانی گزرتا ہے، وہاں گدلا پانی تھا، کسانوں کے لیے نعمت، کسی کے لیے زحمت۔ آب۔ صفیہ خاتون نے لسی کا گلاس چنگیٹ میں رکھتے سالن کی کٹوری اٹھائی اور تھکے قدموں سے صحن کے دائیں طرف بنے دروازے کی طرف بڑھیں۔ کچی مٹی والا صحن جو کمروں کے آگے جا کر پکا ہو رہا تھا، وہ پہلے کمرے کی طرف بڑھیں، پھر دروازہ کھولا۔ اندر سرخ مسحری پر کعب اوندے منہ لیٹا تھا۔ وہ چنگیڑ مسحری کے سامنے پڑی میز پہ رکھتی اس تک آئیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کعب۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، پھر ماں کو دیکھ کے بند کرتے تھکی سی سانس لی۔ اٹھ جا، روٹی کھا لے۔ مندی مندی سی آنکھیں کھولتے وہ سیدھا ہوا، چند لمحے چھت کو گھورتا، پھر اٹھ بیٹھا۔ بھوک نہیں تھی اماں؟ زبردستی کھا لو، چلو شاباش، جب یہاں سے گئے تھے تو اچھے خاصے تھے، اب حال دیکھو، سوکھ کے کانٹا ہو گئے ہو۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ جیل میں تھا اماں، وہاں مرغ مسلم نہیں دال ملتی ہے، اب یہاں کھا لینا مرغ، چلو شاباش۔ وہ کچھ سستی سے اٹھا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ منہ دھلے ہوئے تھے۔ نیلی جینس پہ ڈھیلی سی گول گلے والی سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ صفیہ تب تک کھانا مسحری پہ رکھ چکی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ پکانے کی؟ کھا لیتا کچھ بھی۔ وہ گوشت کا سالن دیکھتا بولا، 3 سال بعد گھر آئے ہو، دال کھلاتی تمہیں؟ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اماں، وہ مسحری پہ بیٹھتے کہہ رہا تھا۔ چہرہ گندمی رنگت کا تھا، بال بالکل سیاہ اور چمکدار جو سامنے سے گیلے ہو کے ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھیں کتھئی رنگ کی تھیں۔ دوبارہ واپس تو نہیں جاؤ گے نا شہر؟ اب نہیں جاؤں گا اماں، لقمہ بناتے منہ میں ڈالا۔
مکھن اندر گیا تو جیسے عرصے بعد زبان کسی آشنا ذائقے سے روشناس ہوئی۔ اور رجب کے قاتل کا کیا؟ ذائقہ تلخ ہو گیا۔ اگلا نوالا بناتا اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ پولیس دیکھ لے گی، اس نے نظریں چرائیں۔ ہاں، وہی دیکھیں گے اب۔ تو چھوٹ گیا، میرے لیے کافی ہے۔ کانپ نے رخ صفیہ کی طرف موڑا۔ آپ کا بھانجا تھا وہ اماں؟ بھانجے کے قتل کے جرم میں جسے گرفتار کیا گیا وہ بیٹا ہے۔ غم مجھے بھی ہے، ہر اس غم میں اپنی اولاد قربان نہیں کر سکتی میں۔ اس نے رخ دوبارہ روٹی کی طرف کر لیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں۔ کانپ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ رکا، نوالا بناتی انگلیاں رکیں۔ خولا کیسی ہے اماں؟ وہ نگاہیں کٹوری پر جمائے بہت دھیمے سے بولا۔ صفیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ خولا ہے کانپ، وہ اب رجب کی بہن لگتی ہے۔ وہ کٹوری کو دیکھتا رہا۔ اگلا سوال پوچھنے میں جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کا رشتہ نہیں ہوا کہیں؟ ماں جیسے اس کے دل کا حال خود ہی جان گئی تھی۔ کانپ کے گلے میں گلٹی ابھری، نگاہیں اب بھی نیچے کر رکھی تھیں۔ پر اس کا تجھ سے بھی رشتہ باقی نہیں رہا۔ پہلی بار اس نے جھکی نگاہیں اٹھائیں۔ صفیہ نے پہلی بار ان آنکھوں میں کوئی کرب دیکھا۔ انہوں نے نظریں چرا لیں۔ وہ میری خالہ زاد ہے۔ صرف یہی رشتہ باقی رہ گیا ہے کانپ، صرف یہی۔ وہ آہستہ سے اٹھیں۔ میں پانی لاتی ہوں۔ کانپ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا اب وہ واپس نہیں آئیں گی۔ وہ کچھ سوال لیے پھر رہا تھا جن کے جواب نہ ان کے پاس تھے نہ وہ ڈھونڈنا چاہتی تھیں۔ شیر دل کے ہاتھ سے بوتل پکڑتے اس نے ذرا کی ذرا نظر باہر بھی ڈال لی۔ چاون کے درخت تلے بچھی 3 چارپائیوں میں سے 2 پر جمال کا خاندان بیٹھا تھا۔ اس کی 3 بہنیں، ایک چچا اور چچی، ماں اور باپ۔ بہنوں کے بچے پورے گھر میں ادھم مچائے ہوئے تھے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمروں کے سامنے دروازہ تھا جو کچا صحن گزر کر آتا تھا۔ بائیں طرف ڈھیروں درخت لگا رکھے تھے، دائیں طرف دیوار مڑ جاتی تھی جہاں کچن تھا۔ وہ اندر آئی تو نین تارا چولہے سے چاول اتارتی نیچے رکھ رہی تھی۔ کس لیے آئے ہیں یہ؟ بوتل شیلف پر رکھتے اس نے نین تارا کو دیکھا جو اب لکڑیاں بجھا رہی تھی۔ ملنے کے لیے پورا ٹبر لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ خولا؟ چچی نے اندر آتے تنبیہاً اسے دیکھا تو وہ شانے اچھا گئی۔ مان لیں چچی، اتوار کو یہ لوگ یہاں صرف کھانا کھانے آتے ہیں۔ اب یہ چاول، گوشت اور بوتل اپنے گھر تو نہیں مل سکتے؟ چچی اسے نظر انداز کرتی نین تارا تک آئیں۔ جا کر کپڑے تبدیل کرو اور باہر آ جاؤ، تمہاری ساس پوچھ رہی تھیں۔ ایک بار پوچھا ہے صرف۔ تم جاتی ہو یہاں سے یا ڈنڈا ماروں؟ اب کہ چچی کو غصہ آیا تو وہ ڈٹھائی سے ہنس دی۔ مارے ذرا، مجھ سے پہلے آپ کو درد ہوگا۔ جا رہی ہوں نین کے ساتھ۔ وہ ایک گلاس میں بوتل ڈالتی فوراً غائب ہوئی۔ نین تارا ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اندر آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال کھول رہی تھی۔ جمال بھائی نہیں آئے؟ میں نہیں جانتی، میں بتا رہی ہوں۔ اچھا لگے گا آتا ہوا؟ زہر لگیں گے، اس لیے نہیں آیا۔ بس کرو نین، کام ہوگا ان کو کوئی، ورنہ مفت کا کھانا کیوں چھوڑتے وہ؟ بالوں کو کنگھی کرتی نین تارا نے رک کر خولا کو دیکھا۔ وہ چرپائی پہ بیٹھی آرام سے بوتل پی رہی تھی۔ تم ملی ان سب سے؟ نہیں، نہ ملوں گی۔ میں پھر کچھ بول دوں گی اور یہاں پھڈا ہو جائے گا۔ تمہارے سسرال والے بہت برے لگتے ہیں مجھے۔ تم کہتی ہو ملاتی ہوں، رشتہ توڑوانا چاہتی ہو میرا؟ وہ خفگی سے کہتی کپڑے اٹھاتی غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں۔ نین تارا کے قدم رکے، پلٹ کر خولا کو دیکھا۔ کیوں؟ تم میرے بھائی کی منگیتر ہو نین۔ نین تارا کا دل سکڑا۔ تھی، اور میرا بھائی کہتا تھا۔ خولا کے بعد نین تارا وہ دوسری لڑکی ہے جس کو رلانے والے کو میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑوں گا۔ وہ گلاس چارپائی پہ رکھتی نین تارا تک آئی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور میں جانتی ہوں کہ جمال بھائی تمہیں رلائیں گے۔ اپنے بھائی کی ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں نین، اور میں تمہیں بیوہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ منحوس نہ ہو تو۔ نین تارا نے زور سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا۔ وہ ہلکا سا کراہی۔ میں سچ میں جمال بھائی کو قتل کر ڈالوں گی اگر انہوں نے کبھی تمہیں رلایا تو۔ گولیاں گن کے رکھی ہیں اور ضائع کرنے کی بات کرتی ہو۔ میں کل بدر عبداللہ سے ملی تھی۔ وہ جو سر جھٹکتے پلٹ رہی تھی، قدم تھمے۔
بے یقینی سے خولا کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ بدر عبداللہ؟ وہ حویلی والا؟ ہاں وہی، ماضی کے MPA کا بیٹا اور مستقبل کا MNA بدر عبداللہ۔ وہ دوبارہ چرپائی پہ بیٹھی اور گلاس اٹھا لیا۔ نین کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہڑبڑا کر اس تک آئی۔ کس لیے؟ کچھ کہا اس نے تمہیں؟ کچھ کہہ کے تو دکھائے۔ چمک کے کہتے ہوئے رکی، پھر مسکراہٹ دبا کر نین تارا کو دیکھا۔ میں نے اس کے سینے پہ پستول رکھا تھا نین۔ وہ جیسے سوچ کر محظوظ ہوئی۔ نین تارا کا چہرہ سفید پڑا۔ کیا؟ اور اس نے مجھے جانے دیا؟ خواہ بیچارے کو گاؤں میں بدنام کر رکھا ہے۔ اس نے گھونٹ بھرا، پھر بدمزہ ہو کر گلاس پیچھے رکھا۔ گرمی کی وجہ سے بوتل بھی گرم ہو گئی تھی۔ نین تارا اب تک صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بدر عبداللہ کی سینے پہ پستول رکھا؟ ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے ابھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ جا کے اس سے بات کروں۔ کیسی بات؟ یہی کہ مجھے کعب عباس کو جیل میں ڈالنا ہے تو وہ کیس کے سلسلے میں میری مدد کرے۔ سنا ہے بہت اونچی پہنچ ہے اس کی، پھانسی تو ہو ہی جائے گی کعب کو۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نین تارا کو بیک وقت غصہ اور رونا آیا۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ دوبارہ دہراؤں؟ چپ رہو بس، کسی کو بتانا مت، کسی سے کچھ کہنا مت۔ یا اللہ میرے، کیا کیا کرتی ہو خولا؟ کیا کیا کرتی ہوں مطلب؟ میں تو صرف زمینوں پر گولیاں چلا رہی تھی، وہ اور اس کے آدمی وہاں آ گئے، میرا کیا قصور؟ میں نے بتا دیا نا گھر میں، تمہیں بہت ڈانٹ پڑے گی۔ خولا ڈٹائی سے ہنسی، پھر اٹھ کر پیچھے پڑا۔ نین تارا کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے کاندھے پہ رکھا۔ میں بہت ڈھیٹ بن گئی ہوں نین۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس سے ملوں گی تو ملوں گی۔ تم نہ مجھے روک سکتی ہو نہ میں تمہارے روکنے سے رکوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بدر عبداللہ سے ملنا ہی نہیں ہے۔ میں کعب عباس کو خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اب تم جاؤ اور نہاؤ، میں جا کے شرافت سے تمہاری ساس سے ملتی ہوں۔ سکون سے کہتے وہ دروازہ کھولتی باہر بڑھ گئی۔ پیچھے ٹھہری نین ضبط سے گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ وہ ضدی تھی، ہٹ دھرم تھی، ڈھیٹ تھی، پھر بھی اسے پیاری تھی۔ اس کی نظر کونے میں رکھی بڑی صندوق پر گئی۔ دل میں کوئی کرب سا ابھرا، اس نے رخ پھیر لیا۔ صندوق میں کچھ رکھا تھا، چاندی جیسا۔ سرخ اینٹوں والی قدیم تاثر دیتی محل نما عمارت سرے شام سورج کی روشنی پڑنے سے چمک رہی تھی۔ بارش کے بعد ارد گرد کا علاقہ سبز رنگ میں افسانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ گاؤں کے درختوں، فصلوں اور پگڈنڈیوں سے دور حویلی کے صحن کی طرف آؤ تو وہاں رکھے صوفوں میں سے ایک پر سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے بدر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے سفید کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ فنڈز ذرا کم ہیں اس بار بدر صاحب، آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہ مجھے پارٹی فنڈز کی ضرورت ہے، نہ مجھے یہاں کی فکر ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے لائٹر جلاتا سگار سلگا رہا تھا۔ آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹ لینا مشکل ہوگا۔ یہ ضلع ہمارا ہے واصف صاحب، یہاں بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی۔ آپ جہاں زیب چودھری کا بتائیں، کل اس نے میرے بارے میں کوئی بیان دیا تھا اخبار میں۔ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا جیسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ وہ خفا ہے، آپ کو اس سے معاملات بہتر کر لینے چاہیے۔ اس کے علاقے میں اس کی مانی جاتی ہے، وہاں آپ کو کافی ووٹ مل سکتے ہیں۔ اب میں اس شخص کی بھی منت کروں؟ اس کی آواز میں ناگواری سی مچ آئی۔ منت کرنے کا نہیں کہہ رہا بدر صاحب۔ وہ ٹیک لگائے پیچھے کو ہوا۔ پارٹی نے اس کی جگہ آپ کو ٹکٹ دیا ہے، وہ پارٹی سے وفادار ہے اس لیے خاموش ہے، لیکن در پردہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے تعلقات بہتر کر لیں ورنہ آپ کو مشکل ہوگی۔ چھوڑیں واصف صاحب، اس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ پارٹی لیڈرشپ سے بات کروائیں میری، جہاں زیب پہلے ہی میرے بارے میں کافی باتیں کر چکا ہے۔ چیئرمین سے بات کریں، مجھے ان کی پارٹی کی نہیں، ان کی پارٹی کو میری ضرورت ہے۔ الیکشن جیتنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل آپ لوگوں کو ہوگی۔ جہاں زیب چودھری کا معاملہ حل کریں، ورنہ جس طرح میں حل کروں گا وہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ کچھ مت کریں، میں ذاتی طور پہ یہ معاملہ دیکھتا ہوں۔ ان کی آواز مدھم ہوتی ہوتی حویلی کے اس حصے تک آئی جہاں حریرہ اور یوسف ٹھہرے تھے۔ حریرہ کے ہاتھ میں بندوق تھی جس سے وہ آسمان کا نشانہ لیے ہوئے تھا۔ نیچے ٹھہرا ملازم پرندہ ہوا میں چھوڑتا اور حریرہ ہر بار چوک جاتا تھا۔ نظریں پرندے پر جمائے اس نے ایک بار پھر گولی چلائی۔
نشانہ خطا ہوا۔ اس نے جھنجھلا کر بندوق نیچے کی۔ مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ ساری زندگی گاڑیاں چلائی ہیں، بندوق کیسے چلاؤ گے؟ رائفل اٹھا کر چیک کرتے یوسف نے افسوس سے سر ہلا کے اسے دیکھا۔ ساری زندگی گاڑی چلانا ان بندوقوں کو چلانے سے بہتر ہے جن سے لوگوں کو مارا جائے۔ وہ خفگی سے بولا، بندوق سے لوگوں کو نہیں، اپنے مخالف لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ایسی تعبیرات غلط کاموں کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ سکتے ہو۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حریرہ نے بندوق میز پہ رکھتے صحن میں رکھی کرسیوں کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یوسف کا سر اٹھا، نظر کرسیوں پر گئی۔ واصف جمشید بدر بھائی ان کی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی اور نہیں الیکشن لڑتا تھا مہاراں سے، جہاں زیب چودھری تھا۔ اس کی جگہ اس مرتبہ بدر بھائی کھڑے ہو رہے ہیں۔ جہاں زیب چودھری جیتنے دے گا بدر بھائی کو۔ وہ آنکھیں سکڑے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو بدر سے سلام کرتے اب اٹھ کے جا رہا تھا۔ ان کی پارٹی نے خود آفر کی تھی، سنبھال لیں گے جہاں زیب چودھری کو یہ لوگ خود ہی۔ وہ کاندھے اچکاتے فوراً کھڑا ہوا۔ بدر ان کی طرف آ رہا تھا۔ اسے بندوق چلانی نہیں آئی؟ بدر نے حریرہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں سیکھنی، وہ خفگی سے بولا۔ بجا؟ ایک ابرو اچکاتے اس نے یوسف کے ہاتھ سے رائفل لی۔ یہ لوگوں کو مارتی ہے، لوگ اس سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں مارے تم لوگوں کو مارنا سیکھ لو۔ رائفل سیٹ کرتے اس نے ملازم کو ابرو سے اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ میں تھاما پرندہ بلند کیا۔ حریرہ تھوڑا سا یوسف کے نزدیک ہوا، وہ بدر کو دیکھ رہا تھا۔ بدر بھائی کو خود آفر دی ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ان کو بدر بھائی کی ضرورت تھی حریرہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بدر بھائی کو نہ نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ بدر عبداللہ حاکم مزاج شخص ہے، لوگ اس کے لیے محکوم، اس کے ایک اشارے کے منتظر، ایک حکم کے پابند۔ لوگ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کیا کرتے۔ وہ بدر کو دیکھ رہا تھا۔ رائفل سیٹ کرتے اس نے ٹریگر پہ انگلی رکھی۔ آنکھیں فوکس تھیں۔ دور کھڑے ملازم نے اس کا اشارہ ملتے پرندے کو ہوا میں چھوڑا۔ بدر نے ٹریگر دبایا، گولی سیدھا ہوا میں اڑتے پرندے کو لگی۔ وہ پرندہ نیچے گرا۔ یوسف مسکرایا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ بدر عبداللہ سے ڈرتے ہیں۔ رائفل نیچے پھینکتے بدر نے مڑ کر حریرہ کو دیکھا جو کچھ متاثر ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مارنا سیکھ لو حریرہ، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، بے تاثر انداز میں کہتے وہ اب اندر جا رہا تھا۔ یوسف کی نظر اس کی پشت پر تھی۔ پھینکو اسے یار، ایک نشانہ تو میرا بھی ایسا بنتا ہے۔ پیچھے ٹھہرا حریرہ اب کچھ جوش سے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ چچا کے سامنے پانی رکھتے اس نے ذرا نظر دادی پہ ڈالی جو ساتھ والی چرپائی پہ بیٹھی اینک لگائے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پھر دوسری نظر چچا پہ ڈالی، وہ نوالا بنا رہے تھے۔ خالہ نے پورے دن کی ہمت جمع کی۔ میں خالہ کی طرف چلی جاؤں چچا؟ چچا کا اور دادی کا دونوں کا ہاتھ بیک وقت تھما، نظر بھی بیک وقت اٹھی۔ وہ جٹھائی سے وہیں کھڑی رہی۔ ہرگز نہیں، اعتراض سب سے پہلے دادی نے کیا۔ دادی، وہ احتجاجاً بس اتنا ہی کہہ سکی، کس لیے جانا ہے؟ مہاجبین کی کسی رشتہ دار کو کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے، انہوں نے خالہ کے گھر پہنچا دیے، وہی اٹھانے ہیں۔ کل مہاجبین کی بہن کی شادی پہ وہی پہنوں گی۔ شیر دل کو بھیج دو، وہ لے آئے گا۔ وہ لے ہی نہ آئے دادی، 1000 منتیں کروائے گا، کسی اور کو بھیج دو۔ وہ قطعاً راضی نہیں تھی۔ میرے باپ کے ملازم گھوم رہے ہیں نا یہاں۔ خالہ خفا ہوئی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ان کی بحث کو طول ہوتے دیکھ چچا کو ٹوکنا پڑا۔ کسی کے ساتھ نہیں چچا، یہ دوسری گلی میں تو گھر ہے۔ اب تو ہرگز نہیں، ان کا بیٹا۔ چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوتی اور دادی اور پوتی ایک دوسرے سے ناراض ہو کے کونوں میں جا بیٹھتی، چچا نے اجازت دے کر گویا معاملہ حل کر دیا۔ ایسے کیسے؟ اے خالہ رک! وہ دادی کی ڈانٹ سنے بغیر شکریہ کہتی فوراً دروازے سے نکلی تھی۔ گھر کے سامنے کھیت تھا، دائیں طرف کچا راستہ جو 2 گھر چھوڑ کر گلی میں مڑ جاتا۔ وہ دوپٹہ سر پر اچھے سے پھیلائے گلی میں مڑتی چلی گئی۔ چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ بیری والے گھر کے سامنے رکتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے گزرے اور پھر دوسری طرف سے قدموں کی آواز آنے لگی، پھر کنڈی گرائے جانے کی آواز ابھری، اور 3 سال بعد خالہ بلال نے اپنے سامنے اس شخص کو دیکھا تھا، چند فٹ کے فاصلے پر، چند قدموں کی دوری پر۔ جو پتھر ہوا تو مٹی کا ڈھیر بھی بنا، ساکت ہوا تو کمال ہوا، نگاہیں منجمد ہوئیں تو خوب ہوئیں،
وقت رکا تو ہواؤں نے بھی دم ساتھ لیا۔ خالہ گھر پہ ہیں؟ وہ نہ پتھر ہوئی نہ ساکت، نہ ہواؤں نے اس کے لیے دم سادھا، نہ آسمان نے ہوا روکی۔ کعب کو یکدم ہوش آیا، پھر وہ دائیں طرف ہوا۔ خالہ نے قدم اندر رکھے۔ خالہ، اپنے الفاظ سنبھال کے رکھو کعب، میں نے سماعت کھو دی ہے، رک کر سپاٹ انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ کعب کے گلے میں گلٹی ابھری، پھر وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا۔ کمروں کے سامنے صحن سے گزر کر ڈھیروں درختوں کے بیچ سبزے پر چارپائی ڈالے آم کے درخت تلے صفیہ بیٹھی تھیں۔ پکتے آموں کی بھینی بھینی خوشبو سارے صحن میں پھیلی تھی۔ خالہ ان سے ملتی وہیں بیٹھی۔ وہ کچھ فاصلے پر رکھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اکیلی آئی ہو؟ ہمیشہ کی طرح۔ وہ غالباً پہلے بھی آتی رہی تھی۔ کعب چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، سامنے خالہ نہیں، خالہ بلال بیٹھی تھی۔ چاول بنائے تھے دوپہر میں، بیٹھو لے کے آتی ہوں۔ وہ اسے وہیں بٹھاتی کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ پلیٹ میں ڈال کے دے دیں، جلدی جانا ہے۔ سوٹ بھی لیتی آئیے گا، وہی لینے آئی تھی۔ صفیہ سر ہلاتے اندر کی طرف بڑھی تو اس نے چھری اٹھاتے پالک کاٹنا شروع کر دی۔ وہ اس گھر سے مانوس لگتی تھی۔ کعب اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیا۔ تو تم اب مجھے سنو گی بھی نہیں؟ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ کیا ایک وضاحت بھی نہیں خالہ؟ وہ واقعی سماعت کھو چکی تھی۔ میں نے رجب کو نہیں مارا۔ خالہ کا ہاتھ رکا، نظر اٹھی، غضب ہوا۔ کعب عباس کو نظروں کی زبان مار دیتی تھی۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہے تو بجا تھا۔ وہ آنکھوں سے اس کو چپ کرا دیا کرتی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں مسات۔ اس کی زبان پسلی۔ خالہ اس لفظ پر کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ کئی گزرے منظر بیک وقت ذہن کے پردے پر ابھرے۔ گاؤں کے کھیتوں میں چلتے تین نفوس، چڑھ کر کچھ کہتی لڑکی، مزے سے کچھ سناتا لڑکا، ہنس کر ان دونوں کو ڈانٹتا کوئی ساتھی، کئی حروف کی بازگشت، کئی لفظوں کا قصہ، پھر اس کی آنکھوں میں سپاٹ تاثرات آئے۔ میں 3 سال میں یہاں 300 مرتبہ آئی ہوں کعب، ایک بار بھی چچا کو نہیں بتایا، نہ پوچھا۔ آج پوچھ کے آئی ہوں، جانتے ہو کیوں؟ وہ اٹھی، چھری ہاتھ میں تھی۔ کعب وہیں بیٹھا رہا۔ کیونکہ اس گھر میں اب تک میری خالہ رہتی تھی، لیکن اب اس گھر میں میرے بھائی کا قاتل بھی رہتا ہے۔ میرے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خالہ واپس نہ آئے تو اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تپش بھرے لہجے میں کہتے اس نے چھری زور سے چارپائی پر ماری۔ وہ وہیں اٹک گئی۔ کعب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مار سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے تم اب کسی کو بھی مار سکتے ہو۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن میں تمہیں ضرور ماروں گی۔ وہ چھری وہیں چھوڑتی پلٹی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کعب کی نظر چھری پر گئی۔ وہ ہلکی سی ہل رہی تھی۔ اندر کچن سے اب باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ پلیٹ اور شاپر ہاتھ میں اٹھائے باہر نکلی۔ اس پر بنا نظر ڈالے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کعب کی نظر وہیں اٹکی رہی۔ اس کی باتوں کا برا مت بنانا کعب، بھائی کھویا ہے اس نے۔ صفیہ کی آواز قریب سے ہی ابھری تھی۔ کعب نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ چھری اٹھا رہی تھیں۔ برا نہیں لگتا، اذیت ہوتی ہے۔ وہ وہیں چارپائی پہ لیٹ گیا، نظر درخت کی شاخوں میں الجھنے لگی۔ وہ تجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، میں نے کبھی وضاحت نہیں دی، جو سمجھنا ہے سمجھتی رہی۔ وہ سنبھلی نہیں ہے، سنبھلنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ صفیہ دکھ سے کہتے چارپائی پر بیٹھی۔ اس سے کہہ دو اماں، اسے کہہ دو کہ مجھے قاتل سمجھنا چھوڑ دے۔ رجب دنیا کا آخری انسان ہوتا تب بھی اس کے بارے میں ایسا نہ سوچتا۔ اس کے چہرے پر کچھ ٹوٹنے جیسی شے تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ تم دونوں کس بات پہ لڑے تھے کعب؟ کعب کی آنکھیں اوپر جمی رہیں۔ خالہ یہاں آتی تھی؟ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ 3 سال سے آ رہی ہے، تجھ سے شکوے ہیں، مجھ سے نہیں۔ میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ آ جاتی تھی، ہم مل کے باتیں کر لیتے، پھر وہ چلی جاتی تو گھر پھر سے اکیلا ہو جاتا۔ نورے رات کو سونے آ جاتی تھی میرے پاس۔ جیل سے چھوٹ گیا، لیکن تو نے 1 سال تک آنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ اب گزرے 3 سالوں کے حال بتانے لگیں۔ وہ پچھلے کئی دن سے یہی سن رہا تھا، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کا بیٹا شہر چلا گیا، فلاں یہ فلاں وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ اندر کے شور سے بچنے کے لیے باہر کا شور منظور تھا۔ خالہ بلال نے خود کو کعب عباس کے لیے بدل لیا تھا، باقی دنیا کے لیے نہیں۔ یہ زیادہ اذیت دیتا تھا۔
4 کمروں کے گھر میں مصنوعی پھولوں والی سیت سے گھر کی دیواروں پر سجاوٹ کی گئی تھی۔ سامنے کی تار میں بنے کمروں میں سے پہلے کمرے سے نکلتی خولا نظر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ پوری قمیض صاف تھی سوائے بازو اور دامن کے، جس پہ سفید موتیوں سے ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ سر پر شفون کا سیاہ دوپٹہ تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور لپ گلوز لگا رکھا تھا۔ آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل ڈالا تھا۔ کمرے سے نکلتے وہ دروازے تک آئی، پھر باہر دیکھا۔ مردوں کے لیے سامنے پنڈال لگایا گیا تھا۔ بارات آنے والی تھی اور ابھی تک شیر دل پھول لے کے نہیں آیا تھا۔ شیر دل نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے پلٹ کر نین تارا کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ تمہارے بھائی کو کوئی کام کہو اور وہ وقت پہ کرتے، ہو سکتا ہے ایسا؟ دوپٹہ سر سے پھسلنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر وہ درست کیا۔ تم لوگوں کو بھی پہلے یاد نہیں رہتا سامان۔ نین تارا دروازے کی دوسری طرف آ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھول کر وہ دونوں باہر جھانک رہی تھیں۔ میرا کیا قصور؟ بڑی بن کر کون گھوم رہی ہے؟ بڑی بنا کون رہا ہے؟ سارے تم لوگ سست ہو؟ اختتام پر اس کی آواز آہستہ ہوئی۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اسے منشی چچا کے ساتھ کوئی آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ فوراً دروازے سے دور ہٹی، لیکن نین تارا کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ دروازہ کسی نے زور سے کھولا اور پٹ سیدھا نین تارا کے ماتھے پہ جا لگا۔ وہ کراہ کر دور ہوئی۔ مقابل یکدم بوکھلایا، پھر تھما، نظر اٹکی اور اٹک کے رہ گئی۔ گلابی رنگ کے لباس والی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند پل کو ہر منظر بھول گیا۔ پھر پیچھے سے کوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ چونکا۔ آئی ایم سوری۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ یوسف عبداللہ تھا۔ اس کے پیچھے آتا بدر یکدم رکا۔ نظر دروازے کے ساتھ ماتھا تھام کے کھڑی لڑکی پہ گئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑتی دوسری لڑکی پر جو فکر مندی سے اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نین تارا نے سر ہلایا، پھر ہاتھ کو دیکھا۔ ننھی سی خون کی 2-4 بوندیں ہاتھ پہ لگی تھیں۔ خولا جیسے یکدم ساکت ہوئی۔ اس کا ہاتھ تھاما، پھر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ اندھے ہیں؟ دیکھ کے نہیں دروازہ کھول سکتے؟ وہ سیخ پا ہوئی۔ سوری، نظر نہیں پڑی ان پہ۔ یوسف مزید بوکھلایا۔ جب پیچھے ٹہرا بدر آگے کو ہوا۔ محترمہ، غلطی آپ کی دوست کی بھی ہے۔ دروازے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کچھ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ خولا کا خون کھولا۔ اچھی بات ہوتی اگر آپ اپنے یہ جو بھی ہیں ان کی غلطی مانتے اور معافی مانگتے، لیکن نہیں۔ معافی مانگنے سے تو آپ لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے۔ خولا بس کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کے مزید جوہر دکھاتی، نین تارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پیچھے سے آتے منشی چچا کچھ نہ سمجھی سے آگے کو ہوئے۔ سب ٹھیک ہے؟ چوٹ لگ گئی نین کو ان کی وجہ سے۔ وہ نین تارا کا ہاتھ تھامتی اسے ساتھ رکھی چرپائی پہ بٹھا رہی تھی۔ چند خواتین ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ غلطی سے ہوا ہوگا، صاحب آپ اندر چلیں، یہ دائیں طرف بیٹھک ہے۔ منشی چچا اس کی پٹر پٹر چلتی زبان سے گھبرا کر جلدی سے ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ بدر نے سر جھٹکتے قدم آگے بڑھائے، لیکن یوسف وہیں رک گیا۔ معذرت چاہتا ہوں خاتون، میں واقعی آپ کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ نین تارا نے ذرا سی نظر اٹھائی۔ کلین شیف چہرے والا نوجوان جو شرمندگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر پھیر لی۔ یوسف نے رک کر ان نظروں کو دیکھا، پھر الٹے قدموں پیچھے مڑا۔ رک کر ایک نظر خولا پہ ڈالی، پھر نین تارا پر، پھر خولا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے پر کچھ تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا۔ کل تک لگ رہا تھا اچھا انسان ہے، آج لگ رہا ہے اچھائی ان صاحب کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سیاہ دوپٹے سے نین تارا کا خون صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ غلطی بدر کی نہیں، دوسرے لڑکے کی تھی اور وہ معافی مانگ کر گیا ہے۔ احسان کیا ہے نا؟ تم چلو اس پر کوئی دوائی لگاؤ۔ چچی صحیح کہہ رہی تھیں، پیاری لگ رہی ہو تو کوئی نظر لگائے گا۔ نظر لگا کے گیا ہے کوئی، یقیناً۔ نین تارا کی کوہنی کو تھامتے وہ خولا بھی کھڑی ہوئی، پھر قہر بار نظر سے بیٹھک کو دیکھا۔ منشی چچا تو بچھے ہی جا رہے تھے ان صاحب کے آگے۔ رخ پھیرتے اس نے ماں جبین کو بلایا تاکہ وہ نین تارا کو کوئی دوائی لگا دے، اور خود کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارادہ بند کرنے کا تھا جب اسی لمحے کوئی اندر آیا۔ خولا بال بال ٹکرانے سے بچی۔ سارے مرد اندھے بن کے گھوم رہے ہیں آج، تڑک کے کہتے وہ رکی، پھر آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ کعب عباس ہاتھ میں پھول تھامے وہیں جم گیا تھا۔ جانے وہ کس مرد کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ واقعتاً بینائی کھو دیتا تو جائز تھا۔
وہاں کھڑے کھڑے وہ گاؤں کے پرانے کنویں سے پانی بھر کر کچے راستے پر ڈالتا تو بجا تھا کہ راستہ پکا ہو اور کوئی قدم لڑکھڑائے نہ۔ وہ ہاتھوں میں تھامے گلاب یہاں ڈھیر کرتا اور ساری دنیا کے باغوں سے پھول چن کے لاتا تو جائز تھا۔ پھول لائے ہو؟ وہ سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ساری دنیا کے۔ لہجہ دھیما ہو گیا۔ خولا نے جھپٹ کر شاپر پکڑا۔ سنو، مجھے مت پکارا کرو کعب عباس، باخدا تمہاری نفرت زہر سے موت بن کے دوڑنے لگتی ہے۔ کعب کا چہرہ تاریک پڑا۔ وہ پھول اٹھائے ساتھ والی دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں بیٹھک اور 2 کمرے تھے۔ ایک میں ماں جبین کی بہن شبنم دلہن بن کے بیٹھی تھی۔ اس کا ارادہ پھول رکھ کر دوسری طرف جانے کا تھا کہ بھوک سے برا حال تھا۔ جب تیزی میں چلتے وہ یکدم بائیں طرف کو ہوئی۔ فون کان سے لگائے بدر قریب سے ہی گزرا تھا۔ حویلی والے مرد آنکھیں وہیں رکھ آئے ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ قریب سے گزرتا بدر رکا، ابرو اٹھے، پھر وہ موبائل نیچے کرتا اس تک آیا، جو آگے بڑھنے لگی تھی لیکن بدر کے سامنے آنے پر رکی۔ تم برائی کر رہی ہو، میں جانتا ہوں، میری کر رہی ہو، اونچا بول سکتی ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ڈر سے آہستہ کہہ رہی تھی؟ اس نے ہاتھ سینے پہ باندھے۔ تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو؟ مجھے خوفزدہ ہونا نہیں آتا، آپ سے تو ہرگز نہیں آتا۔ مجھے بدتمیز لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اس کے چہرے پر ضبط جھلکا۔ بہت شکریہ بتانے کا، آئندہ میں مزید بدتمیزی سے پیش آؤں گی۔ تم بیوقوف ہو، باخدا ہو۔ بیوقوف ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔ تم میرے سامنے مجھے ظالم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ نہ صرف حیران، بے یقینی کی حد تک حیران۔ زمین پر زمین والے ظالم ہیں۔ فہرست بنائیں، میں آپ کو پہلے نمبر پہ رکھوں گی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلتی محترمہ؟ بہرے ہو جائیں؟ حد ادب جانتی ہو کس سے مخاطب ہو؟ میری ادب کی حد یہیں تک تھی۔ کچھ دن پہلے گھر آ کر نین تارا کو کہہ رہی تھی خواہ بدنام کر رکھا ہے آپ کو، اب کہتی ہوں صحیح بدنام کر رکھا ہے۔ بدر نے بمشکل ضبط کیا۔ وہ زبان دراز تھی اور باخدا تھی۔ تمہارے بارے میں میری رائے بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ فرق پڑتا ہے؟ وہ بیزاری سے کہتے جانے لگی، پھر رکی۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ میں آپ کو کیسے جانتی ہوں؟ بدر عبداللہ صاحب، میرے علاقے میں ہر دوسرا شخص آپ کو برا کہتا ہے اور سمجھتا ہے، میں آپ کو ایسے جانتی ہوں۔ وہ اپنا سیاہ دوپٹہ اکٹھا کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بدر وہیں ٹھہرا رہا، ہونٹ بھینچے، پھر سر جھٹکا۔ آئندہ اس لڑکی سے سامنا ہوا تو وہ دیکھ لے گا اسے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک ہاتھ جیب میں ڈالے وہ کچھ گنگنا رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ کوئی ٹیکسٹ پڑھتے وہ مڑ کر دائیں کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب رکا۔ کمرے میں خاقان اور حسینہ موجود تھے۔ کوئی اہم گفتگو چل رہی ہے کیا؟ وہ مسکان کے بیزار چہرے کو دیکھتا اندر آیا، پھر بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھا، پاؤں لمبے کر لیے۔ باپ کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ خاقان نے اسے گھورا۔ میں تمیز سے بیٹھتا تب بھی آپ کی عزت زیادہ نہ ہوتی، جیسے میں بدتمیزی سے بیٹھا ہوں تو آپ کی عزت کم نہیں ہوئی۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ حریرہ، حسینہ نے اسے گھورا۔ با ادب والدہ۔ وہ پھر بھی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ خاقان اب کی بار اسے نظر انداز کرتے مسکان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنا فیصلہ اپنی ماں کو بتا دینا، مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ چہرے کو سخت کرتے وہاں سے چلے گئے تو موبائل پہ مصروف حریرہ نے اب کی بار اپنی ماں کو دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جواب مسکان کی طرف سے آیا تھا۔ اچھی بات ہے، ہاں کر دو، لیکن کس سے؟ بدر سے۔ بہت بری بات ہے، منع کر دو۔ وہ اچھل کر سیدھا ہوا۔ مجھے کون سا شوق ہے؟ بابا ہی پیچھے پڑے ہیں۔ وہ بیزار تھی، تکیہ اٹھا کے ہاتھ میں تھاما، ڈائجسٹ پھر سے سامنے رکھا۔ بالوں کو کیچر میں باندھے وہ چشمہ لگائے سادہ چہرے والی لڑکی تھی۔ یہ نادر خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا؟ اب کی بار اس کا رخ براہ راست اپنی ماں کی طرف ہوا۔ بچپن سے طے ہے یہ، عبداللہ بھائی نے ہی مانگا تھا مسکان کا ہاتھ۔ چچا کو مرے 2 سال ہے امی۔ بدر تو زندہ ہے نا؟ وہ زندہ ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مسکان ان کے لیے بہن جیسی ہے۔ نہ مجھے اس کی بہن بننے کا شوق ہے، نہ بیوی۔ اپنے پاس رکھو اپنے بھائی کو۔ مسکان تڑک کے گویا ہوئی۔ اتنے اچھے تو ہیں وہ خفا ہوا۔ پتہ نہیں کون سی اچھائی ہے سوائے شکل اچھی ہونے کے، ذرا جو کسی سے ڈھنگ سے بات کر لے۔ مزاج یوں ہیں جیسے پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ افسوس سے سر ہلاتے اٹھیں۔ تم سوچ لو مسکان، پھر جواب ہاں میں دے دینا۔
وہ کروفر سے چلتی باہر بڑھی تو ہریرہ اٹھتا، بیڈ پر دھڑام سے نیم دراز ہوا اور مسکان کو غور سے دیکھا۔ تم واقعی میں بدر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میرا مطلب ہے بدر بھائی سے۔ میرے سامنے اس کی تعریف کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈائجسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہریرہ نے آنکھیں سگیڑی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مسکان کا دل پل بھر کو تھما، پھر نظر اٹھا کے اسے گھورا۔ بکواس نہ کرو، بتا سکتی ہو؟ وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مار بھی سکتی ہوں، شکل گم کرو۔ ہریرہ بدمزہ سا اٹھا۔ یو نو واٹ، تم بدر بھائی کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ اس کی گود میں رکھا تکیہ کھینچ کر نیچے پھینکتا باہر بڑھا۔ تکیے پہ رکھا ڈائجسٹ نیچے گرا۔ ہریرہ! مسکان پیچھے چلائی لیکن وہ اسے انسنا کرتا اب گیلری کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا تو صوفے پہ بیٹھ کے فائل دیکھتے خاقان چونکے، پھر اسے دیکھتے ابرو اچکائے۔ بدر بھائی مسکان سے شادی نہیں کریں گے بابا، بہتر ہوگا اس بات کو رہنے دیں۔ وہ ان کے سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھتا سنجیدگی سے کہنے لگا، تم یہ بات بدر کے لیے کہہ رہے ہو یا مسکان کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہیں گے، سب سے بڑھ کے بدر بھائی نہیں مانیں گے۔ میں اسے راضی کر لوں گا۔ انہوں نے صوفے پہ پیچھے کو ہوتے غور سے ہریرہ کو دیکھا۔ آپ کی بات تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تمہاری تو مانے گا نا؟ ہریرہ لمحہ بھر کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ چاہتے ہیں میں بدر بھائی سے کہوں کہ وہ میری بہن سے شادی کر لیں؟ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ کیا ہوگا اگر تم اپنی بہن کی خوشی کے لیے جھک جاؤ؟ آپ کو شاید علم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مسکان اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ میں بدر بھائی کے سامنے اس کا رشتہ پیش کروں۔ خاقان آگے کو ہوئے، پھر سگار سلگایا۔ بدر اور ان میں واحد مشترک عادت یہی تھی۔ تم غلط ہو کہ مسکان بدر کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ وہ جیسا بھی انسان ہو لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں انہیں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا لیکن لہجے میں اب بھی احترام تھا۔ وہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ اس کا رول ماڈل تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بدر کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ بالکل، ہر انسان سے زیادہ۔ اس نے گردن اونچی کی۔ خاقان محظوظ سا مسکرائے۔ او ہریرہ، تم بدر کو نہیں جانتے، تم اسے 1% بھی نہیں جانتے۔ سگار ایش ٹرے میں رکھتے وہ اٹھے اور کھڑکی کی طرف بڑھے۔ ہریرہ انہیں کچھ خفگی سے دیکھتا رہا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بدر کون ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ وہ ایک بہت اچھا زمیندار ہے جسے لوگوں کا بہت احساس ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ظالم شخص ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت امیر ہے لیکن اس کا باپ اور وہ دونوں انہی لوگوں کی زمینیں چھین کے امیر بنے ہیں۔ وہ طاقتور ہے لیکن وہ اس طاقت پر مغرور ہے۔ وہ دولت مند ہے لیکن وہ اس دولت پر متکبر ہے۔ تم اسے اچھا سمجھتے ہو تو اسے اچھا سمجھنا چھوڑ دو بیٹے۔ بدر عبداللہ اچھا انسان نہیں ہے۔ ایسا مت کہیں، اسے برا لگا تھا۔ یہ سچ ہے بیٹے، بدر عبداللہ کسی دیو ملائی داستان کا سفید گھوڑے والا شہزادہ نہیں ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے۔ وہ مفاد پرست آدمی ہے۔ جہاں بات اس کے فائدے کی ہوئی وہ اپنے بھائی، وہ لمحہ بھر کو رکے، ستیلے بھائی کو بیچنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ ہم سے تو پھر اس کا تعلق سگے رشتے کا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی میرے کزن تھے۔ تو تم سوچو، بدر اپنے فائدے کے لیے ہمیں بھی بیچ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، اس نے خفگی سے کہا۔ اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں یہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ وہ ہنسے۔ میں سچ بولتا ہوں۔ تم ایک دن جان لو گے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ وہ ایک دن ہمیں اپنی سلطنت سے یوں باہر نکالے گا جیسے ہم اس پر بوجھ ہوں، اور وہ ٹھیک کرے گا کیونکہ ہم واقعی اس پہ بوجھ ہیں۔ مجھے یقین نہیں، وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ وہ بضد تھا۔ اسے بدر کے بارے میں کہی گئی باتیں ناگوار گزری تھیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تم کبھی قبرستان جانا، وہاں سامنے ایک شخص کی قبر ہوگی۔ نام میں یاد نہیں رکھتا لیکن اس کی قبر پر اس کے بیٹے نے ایک پھول کا پودا لگایا تھا۔ مجھے وہ پودا یاد رہ گیا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ تو اس لیے ہریرہ کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے مڑ کر ہریرہ کو دیکھا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے کئی ایکڑ زمین تھی جس پہ بدر نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بچوں کا واحد سہارا۔ اس کے آباء و اجداد کی زمین کو اب تمہارے فرشتہ صرف بدر بھائی کے پاس ہے۔ اس نے کیس کیا اور بدر نے بدلے میں اس کے بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ اب مفلوج ہاسپٹل میں پڑا ہے۔
اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا۔ لیکن رکو، کیونکہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے تو وہ ازراہ ہمدردی اس کے جنازے میں گیا، وہاں فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کی دعا کی، اور اپنی گاڑی میں آ کر اس نے میرے سامنے حقارت سے اپنے ہاتھ صاف کیے، کیونکہ وہ ان کسانوں سے ہاتھ ملا کے آیا تھا جن پہ وہ رحم کی نگاہ چھوڑو نگاہ بھی نہیں ڈالتا۔ اس بوڑھے کا خاندان آج بھی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہا ہے، اور بدر نے ان کی زمین آج تک واپس نہیں کی۔ وہ واپس حریرہ کے سامنے آئے۔ بدر سفید نہیں ہے، وہ سیاہ ہے، اور اسے اپنے سیاہی پر فخر ہے۔ وہ تمہارا دا گریٹ اینجل نہیں، شیطان صفت آدمی ہے۔ اور آپ اسی شیطان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے تلخ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر خاقان لمحہ بھر کو چپ ہوئے، پھر کاندھے اچکائے۔ کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ دنیا کے لیے جیسا بھی ہو لیکن اپنی عورت کے ساتھ وفا نبھائے گا۔ نہیں بابا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ وہ ضبط سے کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بدر بھائی کی کروڑوں کی جائیداد میں اپنی بیٹی کے مستقبل سے زیادہ دلچسپی ہے۔ بدر بھائی کی جائیداد مطلب آپ کی جائیداد۔ آپ کو اپنی بیٹی کی نہیں، بدر بھائی کی جائیداد کی فکر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے تردید نہیں کی۔ میں اور بدر یہاں ایک جیسے ہیں حریرہ۔ مجھے اس کی جائیداد میں دلچسپی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ میری بیٹی سے شادی کرے یا پھر… وہ رک گئے۔ حریرہ ضبط سے انہیں دیکھتا رہا۔ یا پھر کیا کریں گے؟ میں کسی اور طرح دیکھ لوں گا، لیکن بہتر ہوگا کہ تم اپنی بہن کے مستقبل کا سوچو اور بدر کو مناؤ۔ وہ سگار ہاتھوں میں تھامے دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ اور میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا بابا۔ آپ بھی یاد رکھیں، کم از کم اب نہیں، جبکہ آپ یہ شادی صرف دولت کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ سختی سے کہتا باہر بڑھ گیا۔ خاقان نے کچھ نہیں کہا۔ سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتے انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ پہلا راستہ ہے حریرہ، میں دوسرا راستہ بھی چن سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ یہ اگلے سپہر کی بات تھی، جب شیر دل کے آگے چلتی خولا کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ سرخ رنگ کا لمبا پیروں تک آتا فراک پہنے ہوئے تھی۔ شفون کا دوپٹہ بار بار سر سے پھسل جاتا۔ دوپٹے سے جھلکتے سیاہ لمبے ریشمی بال ہلکے نم تھے۔ چادر سینے پہ اوڑھ رکھی تھی۔ چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا سوائے آنکھوں میں ڈالے گئے کاجل کے۔ خولے، آہستہ چلو، شیر دل کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں رک گیا۔ تیز چلتی خولا رک کر پیچھے مڑی۔ شیر جلدی چل، ولیمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کس نے کہا تھا کہ سستی سے پڑی رہو؟ جلدی تیاری کر لیتی۔ وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اب آ گئی نیند تو کیا کروں؟ میں نے تیاری بھی نہیں کی۔ اس نے سفید چادر کاندھے پر پھیلائی۔ ارد گرد گھاس تھی جن پہ پیلے پھول کھلے تھے۔ وہ دونوں بیچ راستے میں ٹھہرے تھے۔ میرے کپڑے دیکھیں، بغیر استری کے پہن کے آیا ہوں۔ جانا ضروری ہے ولیمے میں؟ شیر دل اب آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ خولا نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا لیے۔ تو سلامی کے پیسے چچا مفت میں بھریں؟ چچا مصروف ہیں، تمہاری بہن تو ہے ہی آدم بیزار مخلوق۔ چچی اور دادی کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ اب ایسے میں اور تم ہی تھے جنہیں اپنی رقم کا حساب چکانا تھا۔ مانا مہاجبی میری دوست ہے، لیکن 2000 کی سلامی؟ اس کی چلتی زبان رکی۔ سامنے سیاہ گاڑی آ رہی تھی۔ راستہ مختصر تھا۔ گاڑی کو گزرنے کے لیے ان دونوں کو گھاس میں اترنا پڑتا۔ خولا نے اپنے سرخ فراک کو دیکھا۔ پہلے ہی بچا بچا کے پہنا تھا۔ دادی نے 100 صلواتیں سنائی تھیں سرخ رنگ کا سوٹ لینے اور پہننے پر۔ اب خراب ہو گیا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ کھولے، ہٹ یہاں سے۔ شیر دل گاڑی دیکھتے بوکھلایا۔ ایویں ہی ہٹ، گاڑی رکے گی، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ جٹائی سے کھڑی رہی۔ بیگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ اندر چھری رکھی تھی۔ اس نے زپ کھولتے وہ نکالی۔ سیاہ گاڑی پوری رفتار سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ خولا کا دل بند ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سفید فراک پر لعنت بھیجتی اور شیر دل کا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹتی، گاڑی یکدم رک گئی۔ شیر دل کی آنکھیں بند ہوئیں۔ خولا نے رک کر سانس لیا۔ کمبخت، ڈرا دیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے بپھرے تیور لیے بدر باہر نکلا۔ خولا کو سامنے دیکھتے طیش مزید بڑھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اس کے سر پر پہنچا ہی تھا جب اس نے چھری نکالتے آگے کی۔ بدر بر وقت رکا، ورنہ چھری سیدھا اس کے سینے پہ جا لگتی۔ لگی تو اب بھی تھی، ہلکی سی نوک اس کے عین دل کے مقام پر۔
قدم قابو میں رکھیں بدر عبداللہ۔ وہ سرخ لباس والی سیاہ نین کٹوروں میں دنیا جہان کا سحر لیے سختی سے بولی تو بدر عبداللہ کے قدم وہیں رکے۔ نظر دل پر گئی، پھر اس پر۔ سرخ لباس، سفید چادر، بنا میک اپ کے حسین چہرہ، ایک ہاتھ سے دوپٹہ درست کرتی دوسرا ہاتھ چھری تھامے ہوئے تھا، لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ وہ رکا رہا۔ مقابل نے قدم روکنے کو کہا تھا، سامنے والے نے سانسیں تک روک لیں، پھر نظر جھکی، دل تھما۔ تمہارا ہر ہتھیار میرے دل کا نشانہ کیوں لیتا ہے محترمہ؟ وہ نظر اٹھ کر خولا بلال پر گئی۔ اس نے جھٹ چھرا نیچے کیا۔ آپ کی رفتار روکنے کو رکھا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری چھری تھی جس نے مجھے روکا تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ بزدل مرد اپنی بزدلی کا اعتراف کبھی نہیں کرتے۔ شیر دل کا چہرہ سرخ پڑا۔ دادی صحیح کہتی تھیں، اس عورت کی زبان کے آگے خندق تھی، جس خندق میں اس نے جسے گرایا تھا وہ مسکرایا۔ تم مجھے بزدل کہہ رہی ہو؟ وہ مسکرانے کے بعد پچھتایا۔ اسے یہاں غصہ کرنا چاہیے تھا۔ ضرب المثل تھی، راستہ دیں۔ خولا نے کچھ سختی دکھانی چاہی۔ نہ دوں تو؟ بدر نے ہاتھ پشت پہ باندھ لیے، نظر اس پر جمائی۔ خولا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ نظر اس پر جمانے کے بعد اور زیادہ پچھتایا۔ اسے نظر پھیر لینی چاہیے تھی۔ چھری دل پہ رکھ سکتی ہوں تو دل زخمی کرنا بھی آتا ہے۔ راستہ دیں۔ اس آدمی کی نظر ہٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ بدر ویسے ہی ٹھہرا رہا۔ وہ آدمی نظر ہٹا کیوں نہیں پا رہا تھا؟ میں راستہ نہیں دوں گا خولا، سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے خود پہ حیرت ہوئی کہ وہ اس کا نام کیوں یاد رکھے ہوئے تھا۔ درخواست کر رہے ہیں؟ اس نے چھری بیگ میں ڈالی، پھر بھر بھر کر کاجل والی نظریں اٹھائیں۔ جو نظریں پھیرنا چاہ رہا تھا اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تم بدر عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو، میں حکم دینے کا عادی ہوں۔ آپ خولا بلال کے سامنے کھڑے ہیں، میں حکم نہیں مانا کرتی۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے مرد کے سامنے کھڑی خولا، جسے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ہاتھ سینے پہ باندھے، گردن اونچی کی۔ وہ مغرور شخص کے سامنے ناز سے کھڑی تھی۔ انداز تبدیل کر لو لڑکی، میں یہ لہجے برداشت نہیں کیا کرتا۔ وہ اپنا لہجہ حکمیہ کر گیا۔ لہجہ تبدیل کریں بدر صاحب، میں ایسے ہی انداز کی عادی ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر شیر دل کو گھورا۔ وہ خولا کی گھوری سے ڈرتا 2 قدم آگے کو ہوا، پھر بدر کو دیکھ کر مسکرایا۔ مسکینیت، یتیمیت، غربت، ہر تاثر چہرے پر سجا لیا۔ ہمیں راستہ دے دیں سر، ہم راستے میں آنے اور راستہ روکنے کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ خولا نے کھا جانے والی نظر اس پہ ڈالی۔ بدر نے نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ خولا کو دیکھ رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ اس چہرے سے نظر ہٹانا فی الوقت ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ معذرت میری طرف سے تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے گردن اونچی کرتے اپنے سے اونچے قد والے مرد کو دیکھا۔ میرے راستوں میں آنا چھوڑ دو خولا، راستے تبدیل کر لیں، میں انہی راستوں سے گزرتی ہوں۔ جٹائی کا اختتام تھا تو اس پر تھا، کسی دن مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہا ہوں، نظر انداز کرتی ہوں۔ سیاہ لباس والے مرد نے پشت پہ بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ اس نے سوچا ایسے موقع پر وہ سامنے والے کے ساتھ کیا کیا کر سکتا تھا۔ دماغ نے کہا وہ سزا دیا کرتا تھا۔ دل مکر گیا، سامنے والی کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا لباس سنبھالو اور میرے سامنے سے اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اسے یہاں لہجہ سخت کرنا چاہیے تھا۔ وہ حکم نرمی سے کیوں دے رہا تھا؟ اپنی سیاہ گاڑی سنبھالیں اور ہمیں راستے سے گزرنے دیں۔ اسے حکم مان لینا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کا حکم مانا جاتا تھا۔ درخواست کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ خولا نے دل میں جمع ہوتے خوف کو خوف زدہ کیا۔ اگر کہوں کہ حکم دے رہی ہوں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ حکم سر آنکھوں پر خانم۔ اس کی زبان سے جو الفاظ پھسلے تھے، اس کے دماغ نے زبان کو قلم کرنے کا حکم جاری کیا۔ دل نے ملامت کی۔ کہنے کے بعد کہنے والے نے جانا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ سننے والی کی آنکھوں میں کوئی تاثر ابھرا۔ اسے الفاظ نہیں، ان الفاظ کا سامنے والے کی زبان سے ادا ہونا تعجب میں ڈال گیا تھا۔ سامنے والا راستے سے ہٹ گیا۔ وہ مزید یہاں رکتا تو زبان قلم کر دی جاتی، نگاہیں نکال دی جاتی، دل کو دھڑکنے کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔
وہ اپنی بے اختیاری پر کوفت زدہ نہیں ہوا تھا، اس اپنی بے اختیاری پر تعجب ہوا تھا۔ شکریہ، کہنے والی نے شکریہ ادا کیا اور یوں کیا کہ گویا احسان کر رہی ہو۔ سننے والا رخ موڑتے پلٹا، وہ یکدم رکی۔ اب کی بار اس کے دل پر اس کا سر جا کے لگتا، چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ تم مجھے شکریہ کہہ رہی ہو؟ اب کی بار دماغ نے دربان کو زبان کاٹنے کا فرمان جاری کیا۔ وہ بات کو طول دینے کی کوشش کرنے میں گستاخی کر رہا تھا۔ آپ کو اپنے علاوہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ سرخ لباس میں سرخ رنگت والی لڑکی نے زبان کھولی تو اس کی زبان نے اس سے پناہ چاہی۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حد ادب، اس کی زبان کو کٹ جانا چاہیے۔ اب کی بار اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی زبان کو مزید گستاخی سے روکا۔ اندھے ہو جائیں۔ غصے سے سرخ پڑتی لڑکی نے پیچھے کھڑے لڑکے کی کلائی کھینچی، پھر وہ سیاہ لباس والے کے پاس سے گزرنے لگی۔ آئندہ سرخ رنگ پہن کے میرے سامنے مت آنا۔ بہت خوب، الفاظ سخت تھے۔ دماغ نے حکم واپس لیا۔ وہ پلٹی، پلٹ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں سرخ رنگ سے نفرت ترک کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ دماغ خاموش ہو گیا۔ زبان کو مزید کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے پلٹ رہا تھا۔ خولہ بلال کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے مزید غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سیاہ گاڑی کا مالک ہارن بجا رہا تھا۔ اس نے اپنی سواری روک رکھی تھی۔ گزرنے والی اپنا لباس تھامے اور گزر جائے، وہ حکم مان رہا تھا۔ خولہ نے چادر درست کی، سرخ فراک کونوں سے تھاما، راستہ تبدیل نہیں کیا۔ وہ حکم رد کر رہی تھی۔ بدر کی گاڑی کے پاس سے گزرتے اس نے نظر اس پہ ڈالی۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نظر پھیر لی۔ بدر نے سائڈ مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ دماغ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی زبان نہیں، دل اور نظریں بھی باغی ہو گئی تھیں۔ وہ کس کس کو قلم کرنے کا حکم دیتا۔ سر جھٹکتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس سے کچھ فاصلے پر سرخ لباس والی خولہ تیز تیز چلتی کھیت کے درمیان بنے راستے سے اتری تو گنگ ہو چکا شیر دل رفتار تیز کرتے اس کے ساتھ رکا۔ کس سے زبان لڑا کے آ رہی ہو؟ اس کا نام بدر عبداللہ ہے۔ وہ اب پرسکون تھی۔ اسی بدر عبداللہ کی جیپ میں پستول بھی تھی۔ چھری اٹھاتے، گھماتے، مارتے وقت لگتا ہے، لیکن پستول کی گولی سیدھا لگتی ہے۔ وہ تپا، مار کر تو دکھاتا وہ مجھے۔ وہ اس سے زیادہ تپی۔ کیا کر لیتی تم؟ میں کیا کرتی مطلب؟ تم مرنے دیتے مجھے؟ گھاس ختم ہوتی، اب جگہ اونچی ہو رہی تھی۔ سامنے نہر تھی جس پہ لکڑیاں رکھ کر پل بنایا گیا تھا۔ ارد گرد سفیدے کے درخت، پھر کچا راستہ جو سفیدوں کے درختوں سے گھرا تھا۔ راستے کے اختتام پہ گھر شروع ہو رہے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتی، پل پہ چڑھی۔ میں پہلی فرصت میں بھاگ جاتا۔ خولہ پل کے بیچ رکی۔ کس قدر بزدل ہو۔ اسے یاد آیا وہ بدر کو بزدلی کا طعنہ مار کے آئی تھی۔ زبان دانتوں تلے گئی۔ شیر دل، وہ اگلی مرتبہ مجھے واقعی گولی مارے گا۔ اللہ جی، میری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی؟ جھنجھلا کر احتیاط سے چلتے وہ دوسری طرف گئی۔ شیر دل جواب دینے کی بجائے پل سے گزر رہا تھا۔ پھر پل سے گزرتے اس تک آیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں جنازے کا اعلان خود کرواؤں گا، بے فکر رہو۔ کالی زبان ہے تمہاری، چپ رہو۔ کالا عمل ہے تمہارا، قابو میں رہو۔ وہ ہاتھ جھلاتی گلی کی طرف بڑھی۔ ذہن میں البتہ خدشہ سا ابھرا، وہ اب بدر عبداللہ سے مر کے بھی نہیں ملے گی۔ چائے کی مہک میں ٹی وی سے آتی خبروں کی آواز کے درمیان جو آواز سب سے زیادہ بلند تھی، وہ بزرگوں کی گندم کے ریٹ پر تبصروں کی تھی۔ فصل تیار تھی اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب گاؤں میں ہر طرف فضا کسی تہوار کی مانند ہو جاتی۔ غریبوں کی شادیاں تاریخ دیکھ کر نہیں، فصل دیکھ کے طے کی جاتی ہیں۔ تو اب بھی فلاں کی شادی گندم کٹنے پر ہونی ہے، فلاں کے بیٹے کی فیس بھرنی ہے، جیسے تبصروں کے ساتھ بزرگ اور کسان چوک پر محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نظر اٹھا کے ٹی وی کو دیکھ لیتا اور پھر دوبارہ گفتگو میں شریک ہو جاتا۔ حکومت نے گندم کا ریٹ فکس نہیں کیا تھا تو سب اسی انتظار میں تھے کہ کوئی حتمی ریٹ پتہ چلے۔ ان سب میں کعب فون پر کچھ ٹائپنگ کرتے ہوئے چھجے کے سامنے بنی دکان پہ رکا اور ایک سگریٹ مانگی۔ ختم ہو گئی ہے کعب بھائی؟ کعب نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے پڑے ڈبے کو۔ کیا وہ خالی ہے؟ یہ ابھی ہریرہ صاحب کہہ کے گئے ہیں۔
کون حریرہ؟ بدر صاحب کے بھائی۔ اس کی نظر پیچھے گئی۔ کعب بے ساختہ مڑا۔ وہ قریب 22-23 سالہ جوان تھا جو سیاہ جینز پہ سفید بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گاڑی سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا۔ دکان کے سامنے رکتے والیٹ نکالا، پھر ذرا کہ ذرا نظر اٹھا کے کعب کو دیکھا اور رقم دکاندار کے آگے کی۔ صاحب رقم رہنے دیں، بھیک میں لیتا نہیں اور قرضہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں، رقم لے لیں۔ دکاندار نے گڑبڑا کر رقم تھامی۔ حریرہ سگریٹ پکڑتا پلٹا ہی تھا جب پیچھے سے کعب کی آواز ابھری، اپنے بھائی کو بھی یہ بات سکھا دو۔ حریرہ پلٹا، پھر ابرو اچکائے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہم دونوں بدر عبداللہ کو جانتے ہیں حریرہ۔ کعب جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ عام سے حلیے میں تھا۔ بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، اور ہم دونوں کا اس نام کے حوالے سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی کے بارے میں اس گاؤں کا ہر دوسرا انسان غلط سوچتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں لڑکے، بدر بھائی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہ مصنوعی افسوس سے کعب کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ سب کسانوں کو پڑتا ہے، تمہارا بھائی یہاں فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تم بدر بھائی سے متنفر ہو، وجہ؟ اس نے سگریٹ نکالتے جیب تھپ تھپائی، لائٹر غائب تھا۔ تم شاید یہاں نئے ہو، یقیناً نئے ہو، ورنہ اچھی طرح جانتے کہ میں کیوں اس انسان سے متنفر ہوں۔ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ حریرہ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ سفید لائٹر نکالتے اسے جلاتے اس نے حریرہ کے آگے کیا تو اس نے بنا کسی تردید کے سگریٹ لگائی۔ سگریٹ سلگائی۔ مجھے شوق نہیں ہے، میں جان بھی لوں تب بھی بدر بھائی سے متنفر نہیں ہوں گا، جیسے نہ جانوں تو متنفر نہیں ہوں گا۔ سگریٹ سلگاتے ہونٹوں سے لگا کر اس نے کش لیا۔ کعب نے آنکھیں سکیڑیں۔ تم نے اس کا بت بنا رکھا ہے۔ آئیڈیل، اور آئیڈیل انسان میں خامیاں تلاش نہیں کی جاتی، ہوں تو نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ تم کون ہو؟ اب کہ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کعب عباس نام ہے میرا۔ میں نے نام نہیں پوچھا، کون ہو یہ پوچھا ہے۔ بدر عبداللہ کے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے اسی کی برائیاں کر رہے ہو، باغی ہو یا بے وقوف؟ کعب مسکرایا۔ نہ باغی نہ بے وقوف، صرف انصاف پسند۔ صاف وہ ہو۔ ڈبے سے سگریٹ نکالتے اس نے کعب کی طرف بڑھائی تو اس نے بنا کچھ کہے وہ تھام لی۔ لائٹر ہاتھ میں تھا، اس سے سگریٹ جلاتے اس نے وہ جھٹکی، پھر حریرہ کو دیکھا۔ تم جو میرے بارے میں سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے ظالم کا خوف نہیں ہے۔ حریرہ ہنس دیا۔ اچھے لگے مجھے، امید ہے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جیب سے چابی نکالتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کعب نے سگریٹ ہونٹوں تک لے جاتے اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ امید ہے۔ کسی کی شادی ہے شیر دل، کسی کی بارات آئے گی خولا، کوئی دلہن بنے گی، کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگے گی۔ ذرا نام بتاؤ اس خوش بخت کا۔ پریاں کہہ رہی ہیں نین تارا۔ چرپائی پہ پڑے ڈھیروں سوٹ میں سے چن چن کے 7 بڑی صندوق میں رکھتی خولا، اور چرپائی پہ بیٹھ کے صندوق میں ان کی ترتیب بناتا شیر دل۔ وہ دونوں پچھلے 15 منٹ سے اپنی بے سری آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے، اور نین تارا پچھلے 15 منٹ سے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنوں کی سہیلی، چپ بھی کر جاؤ خولا۔ اب کہ اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے دونوں کو ٹوک دیا۔ شیر دل چپ ہو گیا، لیکن خولا پہ ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ کون سا تھا شیر دل؟ آج میری سہیلی کی شادی ہے، اس نے ایک بار پھر گا کر گانے کی توہین کرنی چاہی۔ یار کی شادی ہے خولا۔ یار کا مونس سہیلی ہے۔ تم دونوں چپ کرتے ہو یا جوتی اتاروں؟ نین تارا تپ کر گویا ہوئی۔ خولا اب کی بار چپ ہو گئی۔ نین تارا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ شیر دل کو نظروں سے بھاگنے کا اشارہ کرتے وہ سوٹ وہیں رکھتی اس تک آئی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے دوپٹہ اس کے چہرے سے کھینچا تو اس کا رویا رویا سا چہرہ سامنے آیا۔ خولا کے دل کو دھکا سا لگا۔ نین کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے دوپٹہ دوبارہ سے چہرے پہ رکھ لیا۔ خولا نے جھپٹ کے دوپٹہ کھینچا۔ میں نہیں جاؤں گی، اٹھ کے بیٹھو شرافت سے اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ نین تارا یوں ہی لیٹی رہی، پھر اس کی ہچکی نکلی، پھر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ خولا گھبرا گئی۔ نین، بیٹی ہونا بڑی بدنصیبی ہے خولا، باخدا بڑی بدنصیبی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ خولا نے کاندھوں سے پکڑ کے اسے بٹھایا، پھر گلے سے لگایا۔
نین تارا کی آواز مزید بلند ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے وہ اسے پرسکون کرنے لگی۔ نین تارا روتی رہی۔ کئی لمحے بعد اس کے آنسو تھمے تو وہ خولا سے الگ ہوئی، پھر چہرے سے آنسو صاف کیے۔ جمال کی امی آئی تھی کل۔ ابا سے کہا کہ سلامی میں جمال کو موٹر سائیکل دیں۔ ابا کہاں سے لائیں گے پیسے خولا؟ وہ دادی کے علاج کے لیے قرضہ لے بیٹھے ہیں، میری شادی کے لیے قرضہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ گندم جانے کتنی ہو، میں کیا کروں خولا، میں بوجھ بن گئی ہوں اپنے باپ پہ۔ اس کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ خولا کو دکھ اور غصہ بیک وقت آیا۔ یہ جمال بھائی کس قدر لالچی ہیں، زبان پر کنٹرول کر رکھا ہے ورنہ وہ گالیاں دیتی کہ یاد رکھتے۔ گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ بیٹیاں ساری عمر سوچتی رہتی ہیں کہ ایسا کیا کرے کہ ماں باپ پر سے بوجھ کم ہو سکے، اور جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو ہر سوچ مر جاتی ہے۔ ساری عمر باپ کے سر سے بوجھ ہٹانے کا سوچنے والی بیٹیاں شادی کے وقت بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو نین؟ چچا دیکھ لیں گے سب۔ اسے نین تارا کو دیکھ کے دکھ ہوا اور شدید ہوا۔ ہاں دیکھ لیں گے، کسی سے قرضہ لیں گے، شاید بینک سے، شاید منشی چچا سے کہہ کے حویلی سے، لیکن جہاں سے بھی لیں گے سود پہ لیں گے۔ پچھلا ادا نہیں ہوا اور میری وجہ سے اگلا قرضہ لے رہے ہیں۔ اس کے جھکے چہرے پر اذیت تھی۔ تم ایسا کرو، شادی سے ہی منع کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ ماں باپ کی عزت مٹی میں ملاؤں؟ خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ دل مٹی میں رول دو گی؟ یہی تو ہوتا آیا ہے، ماں باپ کی عزت بچاتے بچاتے بیٹیاں اپنا دل کھو بیٹھتی ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی نین، تم بزدل لڑکی ہو، اسی وقت رشتے سے منع کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا سر ایک بار پھر جھکا۔ خولا کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب نین کی آواز سنائی دی۔ جس دن رجب قتل ہوا اس سے اگلے ماہ ہماری شادی تھی۔ تمہارا بھائی مرا تو میرے اندر سے سب کچھ مار گیا۔ اس کی جگہ کوئی بھی لیتا کیا فرق پڑتا تھا؟ میری ڈولی جس گھر سے اٹھنی تھی اسی سے تمہارے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا خولا۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتی، جس لڑکی کو سرخ لباس پہننا تھا اسے سفید پہنا دیا جائے۔ میرے ماں باپ کی عزت کا بوجھ میرے کاندھوں پہ آ پڑا تھا۔ انہوں نے جس کا نام لیا میں نے ہاں کر دی۔ کس کے لیے منع کرتی خولا؟ جو وعدے کر کے خود کہیں چلا گیا۔ جو درد اس کے لہجے میں تھا وہ درد اس نے خولا کے دل میں بھرا۔ جو کانچ اس کی آواز میں تھے وہ خولا بلال کے دل میں پیوست ہوئے۔ میرا بھائی تمہارا بھلا چاہتا تھا، اور وہ چاہ یہ کہتی ہے کہ جمال بھائی سے شادی مت کرو، پھر کیا کروں؟ اس نے اپنی 7 سمندر کا پانی بھر کے بیٹھی آنکھیں اٹھا کے خولا کو دیکھا۔ بس یہ شادی مت کرو، تمہارے لیے میں کوئی شہزادہ ڈھونڈ لاؤں گی۔ اس نے ایک عزم سے کہا۔ دل ٹوٹا، 1000 ٹکڑوں میں بٹا۔ جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے محل والے نہیں آیا کرتے، کچے مکانوں میں پکی اینٹوں کے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر خولا کو دیکھا۔ ایک کام کر دو بس خولا، جمال سے کہو میں ساری زندگی اس کے گھر کا کام کر لوں گی، اس کی بیوی نہیں نوکرانی بن کے رہوں گی، لیکن میرے باپ پہ بوجھ مت ڈالے، وہ موٹر سائیکل کا تقاضا نہ کرے، اس تک یہ پیغام پہنچا دو میرا۔ خولا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نین تارا اٹھتی غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ وہاں جا کر روئے گی، پھر صابن سے کئی بار اپنا چہرہ دھوئے گی تاکہ اس کی ماں یہ نہ جان سکے کہ وہ اندھیر کمرے میں بیٹھ کے روئی تھی۔ بیٹیاں ساری عمر ماؤں سے آنسو چھپاتی رہ جاتی ہیں۔ اس کی نظر سامنے رکھے سامان پر گئی۔ نین تارا کمزور لڑکی تھی، اسے اپنے لیے بولنا نہیں آتا تھا، وہ کسی کو اپنے لیے بولتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی عزت بچانے کی ساری ذمہ داری ان کی ہے، پھر چاہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے وہ اپنا آپ بھلا بیٹھیں۔ اور خولا بلال کو نین تارا عزیز تھی۔ آخری چیک سائن کرتے اس نے پین بھی فائل پر پٹخ دیا۔ ملازم فائل لے کر فوراً غائب ہوا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ماتھے کو مسلتے بدر نے ہاتھ ہٹا کر گہرا سانس لیا۔ اب تک تو ٹھیک ہی تھی۔ خاقان اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھے۔ بدر اب میز پہ پڑا سگار اٹھا کے لبوں سے لگا رہا تھا۔ خاقان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سرمئی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، واسکٹ ساتھ ہی پڑی تھی، بال سلیقے سے پیچھے جمے تھے، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ تھی، اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، گہری، سامنے والے کو منجمد کر دینے والی۔
وہ ایسا شخص تھا جسے رک کر دیکھا جاتا، اس کی ذات میں روب تھا، وقار، جس کی بات مانی جائے، جسے سنا جائے، جسے سراہا جائے، جو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے اور جو دنیا تسخیر کرنا جانتے ہیں۔ اور خاقان جنید قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا، ان کے خاندان میں بدر عبداللہ سے زیادہ حسین شخص کوئی نہیں تھا۔ الیکشن کا کیا بنا؟ جیت جاؤں گا، جانتا ہوں۔ اگلے کو کیسے ہراؤ گے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی فکر مت کریں، ہو جائے گا سب۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ خاقان آگے ہوئے، زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں کیا سوچوں گا؟ یہ آپ مت سوچیں۔ شادی کر لو بدر۔ بدر یکدم ہنس دیا۔ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے پہلے اپنی، بابا کی اور پورے خاندان کی شادیوں کو دیکھنا چاہیے چچا۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ ہم سب خوش ہیں، خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ میرا باپ میری ماں سے وفادار نہیں تھا، آپ چچی سے نہیں ہیں۔ ندیم انکل نے حال ہی میں تابندہ آنٹی کو طلاق دی ہے۔ یہ مضحکہ خیز ہے کہ اس سب کے باوجود آپ مجھے شادی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم ایسے ہی مرد ہو جو بیوی سے بے وفائی کرو گے؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر زخمی سا مسکرایا، دونوں بازو صوفے پر پھیلائے، سر پیچھے کی طرف ٹکایا، نظر چھت کے ڈیزائن پر گئی، ذہن میں آوازیں گونجنے لگیں۔ تم دغا باز ہو عبداللہ، نکاح کیا ہے، زنا نہیں۔ محبت میں یہ شرک ہے۔ کوئی عورت چلا رہی تھی۔ کون سی محبت؟ کوئی مرد اس سے زیادہ اونچا چلایا۔ بدر نے آنکھیں بند کیں۔ میں آپ جیسا مرد نہیں ہوں چچا، نہ میں اپنے باپ جیسا مرد ہوں۔ میں اپنی عورت کے لیے وفادار مرد بنوں گا۔ میں ایک عورت کو چنوں گا اور اس سے باوفا رہوں گا۔ میں ایک عورت چنوں گا اور اس کی محبت میں شرک نہیں کروں گا۔ میں ایک عورت کو زندگی میں لاؤں گا اور اس ایک عورت کو زندگی بھر ساتھ رکھوں گا۔ میں آپ جیسا مرد نہیں ہوں۔ جس دن بدر عبداللہ نے محبت کی، اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جس دن بدر عبداللہ کو محبت ہوئی، اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت میں وفا کیسے کی جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے دھیمے سے بولا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے خاقان نے سگار لبوں سے لگایا۔ یعنی میری بیٹی تو بہت خوش قسمت ہے۔ بدر نے چونک کر آنکھیں کھولیں، پھر ماتھے پہ بل پڑے۔ سیدھا ہوتے اس نے سگار کی راکھ ایشٹرے میں جاڑی۔ وہ میری بہن جیسی ہے۔ تمہارے باپ نے رشتہ طے کیا تھا۔ میرا باپ 2 سال پہلے مر گیا ہے، اور جس طرح میں نے اس کا ہر حکم ہوا میں اڑایا ہے، یہ حکم بھی میرے قدموں کی دھول برابر۔ تم میری بیٹی کے ساتھ غلط کرو گے بدر۔ ان کے چہرے پر سرخی دوڑی تھی، اور بدر عبداللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے ساتھ اچھا کرے یا برا۔ اس کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے یوسف پر گئی۔ وہ فائل اٹھائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی، یہ کراچی والی فیکٹری کے مالی معاملات دیکھنے کا کہا تھا آپ نے۔ اکاؤنٹنٹ نے سارا ڈیٹا بھیجا ہے پچھلے ہفتے کا۔ تم دیکھ لو یوسف، کوئی مسئلہ ہو تو جا کے دیکھ لینا، میں الیکشنز میں مصروف ہوں۔ یوسف نے سر ہلا دیا، پھر ایک نظر خاقان کو دیکھا جو خشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ خائف ہوا۔ آپ دیکھ لیتے ایک بار۔ جاؤ یوسف، بھروسہ ہے تم پہ مجھے۔ یوسف لمحہ بھر کو تھم سا گیا، گلے میں گلٹی ابھری۔ سر کو خم دیتے وہ پیچھے پلٹا تو چہرے پر اذیت تھی۔ یہ اتنے بھروسے کے قابل نہیں ہے جتنا تم اس پہ کرتے ہو۔ اسے دروازے سے باہر مڑتے دیکھ خاقان ناگواری سے بولے، آپ کو تذلیل کا احساس ہوگا چچا، لیکن میں اس پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ سگار وہیں پھینکتا اٹھا۔ خاقان کے چہرے پر مارے تذلیل کی سرخی پھیلی۔ کسی دن تمہارا بھروسہ توڑے گا تمہارا یہ ستیلا بھائی۔ وہ گہرا سانس لیتے پلٹا۔ بار بار یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرا ستیلا بھائی ہے، اور میں بھی بار بار نہیں بتاؤں گا کہ میں اپنے اس ستیلے بھائی پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ قمیض جھاڑتے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی سیڑھی پر چڑھتے اس کی نظر باہر گئی۔ یوسف فون کان سے لگائے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے رخ واپس موڑ لیا۔ یوسف اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اسے یقین تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel آب by فاطمہ نور۔ مجھے پورا یقین ہے
یہ فاطمہ نور کے لکھے پہلے 2 ناولز کی طرح بہت انٹرسٹنگ ناول ہونے والا ہے، اور بہت سارے اس میں مزید ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آنے ہیں. آئی کین اشور یو دیٹ مچ. اگین یہ آپ کی موسٹ فیوریٹ ناولز کلیکشن میں شامل ہوگا، نہ صرف آپ کی بلکہ میری بھی. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.